अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा के साथ मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच टीवी। नाज़रीन, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि शायद वजह ये भी हो सकती है कि कभी ना कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मौसम की बदलती रुत है वो भी आपको नुकसान पहुंचा देती है। और इस वक्त अगर मैं देखूं इस्लामाबाद के उफ़क़ पर, हालांकि सुबह जब मैं आ रहा था तो बादल मंडला तो रहे थे, ठंडी हल्की फुल्की हवाएं हवाएं चल रही थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजी में जाता हूँ। जून का महीना जो पिछले साल का था उसमें इंतहाई ठंडक थी, यानी सर्दी आपको महसूस होती थी। बारिशों का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जारी था। लेकिन इस गर्मी की अगर मैं बात करूँ, यानी जून के महीने में, तो बारिशों की एंट्री बहुत लेट हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ा अजीब होता है कि मैं जब इस्लामाबाद के एफ़ सेक्टर से, यानी F10 सेक्टर से आप आते हैं E11 की तरफ, तो आपको F10 में तो बारिश नज़र आती है, E11 में नहीं होती है। हालांकि इतना बड़ा फासला नहीं है दोनों के दरमियान। इसी तरह कल मेरे प्रोड्यूसर साहब यासिर मुझे बता रहे थे कि भाई परसों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश इलाके में हुई है, लेकिन वो बारिश हमारे इलाकों में नहीं थी। अच्छा, परसों रावलपिंडी में बारिश हुई, इस्लामाबाद में बारिश नहीं थी। तो हालांकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, आपको पता होगा कि ट्विन सिटी है और ट्विन सिटी में इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं, जो तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और माहिरीन ये बात करते हैं कि जहाँ जहाँ कभी जो है गर्मियाँ शदीद किस्म की थी, वहाँ पे सर्दियाँ पड़ने के इम्कानात हैं। जहाँ सर्दियाँ पड़ने के इम्कानात ज़्यादा थे, अब वहाँ पे गर्मियाँ आ रही हैं। तो ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये असल के इंसान की क्रिएटिव है। ये इंसान ने क्रिएट की हैं। माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो लाइफ का ढंग है, जो स्टाइल है, हमने जो ज़िंदगी यानी एक सादगी से एक चीज़ें बड़ी बदल गई। अगर आप मैंने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, दस्तार है, इसी तरह मेरा कोट है, कोट के साथ मेरी पैंट है, फिर मेरी बेल्ट है, फिर मेरे शू है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हर एक चीज़ पर एक नई फैक्ट्री वजूद में आती है। कपड़ा बनाने के लिए अलग फैक्ट्री जो है, फिर कोट बनाने के लिए अलग फैक्ट्री है। कपड़ा तो उसी में तैयार हो जाता है, लेकिन जब जाती है बनने के लिए अलग फैक्ट्री में जाता है। जो जीन्स की बेल्ट है वो अलग है, फिर इसी तरह शूज़ हैं। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आप सोचेंगे ये हरमीत साहब क्या कर रहे हैं कि भाई साहब लिबास की तरफ चले गए। जो सादगी का अंसर है ना, वो ज़िंदगी से चला जा रहा है। नित नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नित नए किस्म के कपड़े, कमीज शलवार में नए ड्रेसिंग आ रही है। तो जैसे जैसे ज़िंदगी में आपकी सहूलियात का सिलसिला बढ़ता है, फ़ैशन के नाम पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ एंट्री आपकी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्लाइमेट को कैसे चेंज करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मुंसलिक कैसे करें क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से। अब आप देखें, जो जो चीज़ें मैंने बताई, हर चीज़ की किस न किस तरीके से फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में कारखाना जो है, जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के केमिकल का इखराज होता है, वो जब हवा में एब्ज़ॉर्ब होते हैं तो फिर वहाँ का पूरा सिस्टम जो है तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब आप देखें, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस के असरात पाए जाते हैं। उसकी वजूहात सिर्फ हमारे यहाँ नुकसानात नहीं हैं, बल्कि वो ममालिक जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे ज़्यादा तरक्की पाई जाती है, और जहाँ पे ज़्यादा ज़िंदगी का ढंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके असरात हम पे मुरतब हुए हैं। अब आपको याद होगा माजी में जो हुकूमत थी 2022-21 की, फिर मामला जब चेंज हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसमें सुनामी के हवाले से ट्रीज़ का इनेकाद किया गया था। और मैं यकीन से ये बात करूँ, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे, मेरे अपने इलाक़ों में जिस तरीके से प्लांटेशन की गई, और फिर उसका एक असर हमने महसूस किया कि मेरे इलाक़ों से जहाँ पर बर्फ़ रूठ गई थी, बर्फ़बारी कभी नहीं हो रही थी, रुक गई थी, अचानक बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे आपको दरख्त नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको सायादार दरख्त नज़र आएंगे, वहाँ पे एक अलग वेदर होगा, एक अलग मौसम होगा, एक अलग फ्रेश ऑक्सीजन होगी। लेकिन जैसे आप कहीं और जाएंगे और वहाँ पे दरख्त नहीं होंगे, तो आपको तपिश सूरज की महसूस होगी और आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे बैठना नामुमकिन हो चुका है।
ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ اب میں مختلف ممالک کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، تو مختلف ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ایک بچے کے ساتھ ایک درخت اگایا جاتا ہے، اور ایک درخت اگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 14 کیونکہ یہ نیا انسان آیا، اس کے لیے آکسیجن، فریش آکسیجن کی ضرورت ہے۔ فریش آکسیجن کی جب ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک درخت جو ہے اگر ہم اس کو پلانٹ کرتے ہیں تو کم سے کم 14 انسانوں کو فریش آکسیجن مہیا ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ٹمبر مافیا اس قسم کا ایکٹیو ہو چکا ہے، جس نے اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایون سوات میں اگر میں بات کروں، سوات کا خوبصورت علاقہ، لیکن جب سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، وہاں پہ جو موصوف وزیر ہے اس کے زیر نگرانی، اس کے ناک کے تلے نیچے جس طریقے سے کٹائی جنگلات کی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ لوگ بھڑک اٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کٹ رہے ہیں یہ جنگلات؟ جو ٹمبر مافیا یہاں پہ ایکٹیو ہے، حالانکہ پاکستان میں جنگلات جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کم جنگلات اس وقت اگر ایشیا کی بات کیجیے تو پاکستان میں کم پائے جاتے ہیں۔ نہ اس کے لیے کوئی لائے عمل ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے، بس جہاں کمیشن ملے وہی کام ہوگا، جہاں مفاد عامہ کی بات ہوگی، انسان کی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی، قدرت کو بچانے کے حوالے سے بات ہوگی، تو وہاں پہ کام اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ کمیشن کا ملنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کمیشن کے چکر میں ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جب زیادہ آپ نے دیکھا کہ جون جولائی میں 2023-22 میں جو تباہی مچی اور جس طریقے سے ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہمیں دیکھنے کو ملی اور بہت سارے گھر، بہت سارے علاقے ہمیں زیر آب نظر آئے، اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ نے کوئی لائے عمل طے نہیں کیا، آپ نے کوئی ڈیم نہیں بنائے، پانی کو ریسٹور نہیں کیا گیا۔ پانی کی قلت آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائے گی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس طریقے سے بڑی تیزی سے ہمارے ہاں آبادی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بچہ نہیں چاہیے، بچی چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا چاہیے، اور اس سلسلے میں آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایک ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے پانی کی مقدار کی کمی ہو رہی ہے۔ اب پانی کی کمی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جب بھی برساتی نالے آتے ہیں، بارش جب برستی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ریسٹور کرنے کا ایک پورا انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بالکل نہیں ہے، جو پانی آتا ہے وہ گلی کوچوں نالوں سے بہتا ہوا آگے کی طرف سمندر میں مل جاتا ہے۔ اگر یہ پانی کو ریسٹور کر کے دوبارہ اس کو فلٹر کر کے یہ عام آدمی کی زندگی میں دوبارہ آ کے سرکل کر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں کوالالمپور میں تھا یا سنگاپور یا انڈونیشیا میں تھا، بارشیں بہت زیادہ برستی ہیں، اور بارشیں وہاں ہونے کی وجہ سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ بارش کی پانی کی کمی ہے، لیکن ہر ملک جو ہے وہ مستقبل کا سوچتا ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل میں کن کن چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے، کن کن چیزوں پر کام کیا جا سکتا ہے، اور کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آگے زندگی کے بچاؤ میں ایک اہم رول نبھا سکتی ہیں۔ تو اس میں پانی کی ایک ایک بوند جو ہے، اگر آپ کو پانی کی ایک ایک بوند کو اس کی رسپیکٹ کرنی، عزت کرنی ہے، تو پھر آپ جائیں تھر کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں جائیں، جب ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں اور خواتین بڑی دور دراز علاقوں سے پانی لے کے آتی ہے۔ میرے خیال میں کوشش حکومت کو کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے، یہ سیاسی بیان بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کارکردگی جب تک نہیں ہوتی، جب تک اگر آپ یہ کہیں کہ میں ٹک ٹاک بناتا ہوں یا بناتی ہوں اور ٹک ٹاک پہ میرا اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی، تو یہ محنت آپ گراؤنڈ پہ کام کرنے پہ لگائیں۔ میرے خیال میں ٹک ٹاک پہ آپ ویسے ہی وائرل ہو جائیں گے، جب آپ کام کریں گے عوام تک وہ ساری چیزیں پہنچیں گی۔ بے شک آپ کا کام ٹک ٹاک پہ بڑا زیادہ وائرل ہو، لیکن گراؤنڈ پہ معاملے کچھ اور ہوں تو یقین مانے عوام ٹک ٹاک کے بجائے آپ کی سب سے زیادہ جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں گی تو آپ کی چترول ہوگی، اور چترول کا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی صاحب ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ ٹک ٹاک پہ سارا کام نظر ہو رہا تھا، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو موسمیاتی تغیرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مختلف سیمینار ہونی چاہیے، ملک بھر میں سیمینار ہونی چاہیے، سکولز میں بتانا چاہیے، بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ بچوں پودوں کا خیال رکھنا ہے، زندگی کو بڑی سادگی سے جینا ہے، اور قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے
اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا میسج تھا۔ بہرحال اب آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے پاس جو ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے مارننگ ڈوز، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ مارننگ ڈوز کی جو پہلی سٹوری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں نے جس طریقے سے بات کی کہ بجلی کے بل جس تیزی سے آ رہے ہیں اور جس کا وعدہ کیا تھا ہماری حکومت نے، یعنی پنجاب حکومت نے 300 یونٹ کا وعدہ کیا تھا، یعنی فیڈرل میں جن کی حکومت ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی نے 250 یونٹ کا فری کا وعدہ کیا تھا۔ اب دونوں کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور ایون مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت ہوگی، جب آپ کسی جگہ میں پیسے جمع کرائیں گے تو آپ نہیں کریں گے، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے لیے سٹیمپ لگائے گی اور وہ پیسے جو ہیں وہ جائیں گے گورنمنٹ کے کھاتے میں، بجلی کا بل آپ نہیں پے کریں گے، گورنمنٹ اب پنجاب پے کرے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سارے کے سارے وعدے اور یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پولیٹیشین کے جو وعدے ہوتے ہیں اور دعوے ہوتے ہیں کھوکھلے ہی ہوتے ہیں۔ سینئر اداکار راشد محمود کا بجلی کا بل زیادہ آنے کے بعد وہ بڑے ابدیدہ بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ جب مجھے امریکہ سے ویزے کی آفر آئی کام کی، جاب کی، تو میں آج پچھتا رہا ہوں کہ میں کیوں امریکہ کی طرف نہیں کیا، اور جس ملک میں میں نے جنم لیا ہے، جس ملک میں میں پیدا ہوا ہوں، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میرا جنم یہاں پہ کیوں ہوا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے اور تکلیف دہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ زندگی سے چلا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملک بھر میں جہاں ایک طرف شدید گرمی کا راج ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پروڈیوسر صاحب راشد صاحب کی تصویر بھی لگائیں۔ راشد محمود صاحب کا تعلق ایک بہت بڑے انڈسٹری کی اگر بات کریں، بہت بڑے قداور ایکٹر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں بھاری بھرکم جو ہے بجلی کے بل انہوں نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، اور راشد محمود کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو بجلی کا زائد بل آنے پر انہوں نے اپنا غصہ سوشل میڈیا پر نکالا۔ ایک ویڈیو میں راشد محمود نے بتایا کہ میرے 701 یونٹ کا بل 45,368 روپے آیا ہے۔ میں 4 مرتبہ ہارٹ اٹیک کے باوجود اللہ کے کرم سے زندہ ہوں، لیکن آج سوچتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے کیوں بچایا۔ میں اپنی ساری زندگی اس ملک کی نہایت ایمانداری کے ساتھ خدمت کی، ہمارے ملک کے کاموں کے باعث اربوں روپے اکٹھا ہوئے، لیکن پچھلے کئی سال سے لاہور میں ہمارے لیے کوئی کام نہیں۔ اب 45,000 کا بجلی کے ادائی کے لیے پیسے لاؤں تو کہاں سے لے آؤں؟ اور یہ گلہ، یہ شکوہ نہ صرف راشد محمود صاحب کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کا، یعنی ملک کا ہر باشندہ، ہر مڈل کلاس یا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ گلہ شکوہ کر رہا ہے کہ بھئی ہم بجلی کا بل بھریں یا بچوں کے سکول کی فیس یا ٹیبلٹس کی فیس۔ تو یہ میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ آپ جب دعوے کرتے ہیں، آپ جب کھوکھلے وعدے کرتے ہیں، تو ان وعدوں پر یقین ضرور کیجئے گا، کیونکہ نقصان سب کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یعنی ایک ایسا دہشت ناک قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے بھارت میں۔ بھارت کے کئی ریاستوں میں اس وقت جس طریقے سے بارشیں چل رہی ہیں، ایک طرف تو بارش جب رحمت بن کے آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، انجوائے بندہ کرتے گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ مزے کی چائے، لیکن اگر یہ زحمت بن کے آئے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں بارش انجوائے کرنے کے۔ بہار کے علاقے میں آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ سیتا موڑی میں ایک لڑکی جو ہے وہ گھر کی چھت پر گر گئی۔ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں، ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی ڈانس کرتے ہوئے جو ہے ریل بنانے لگی کہ اچانک ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر آسمانی بجلی گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی دہشت زدہ ہو گئی اور وہ نیچے بھاگ گئی۔ ویڈیو میں دہشت ناک منظر ریکارڈ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ یہ کافی وائرل ہے، لیکن مجھے پرسنلی یہ ایکسپیرینس مجھے رہا ہے کولم پور میں، جب میں اپنی عمارت سے نکلا اور اچانک بجلی میرے سامنے جو ہے وہ گری، اور کچھ ہی فاصلے پر، کیونکہ درخت کی جس شاخ پر بجلی لگی تو آدھی کی آدھی شاخ جو ہے یعنی وہاں سے وہ کچھ میرے پاؤں پر بھی گری، مجھے تھوڑی بہت چوٹیں بھی آئیں، لیکن لکیلی میں وہاں پہ بچ گیا تو اکثر اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں تھائی لینڈ۔ بھئی تھائی لینڈ ویسے بہت چیزوں کے حوالے سے کافی مشہور ہے،
اور میں خود بھی گیا ہوں تھائی لینڈ، مختلف علاقوں میں گیا ہوں. بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے سافٹلی اسپوکن ہیں، اور وہاں کا جسچر جس طریقے سے وہ آپ سے ملتے ہیں وہ زبردست طریقے سے وہ آپ کو وارملی ویلکم کرتے ہیں. مختلف قسم کے خوبصورت علاقے ہیں، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ ریسٹورنٹ کا کہ کون سے ریسٹورنٹ میں جا کے آپ نے کھانا کھانا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کئی ایکسپیرینس میرا ایسا ہوا کہ اس قسم کی چیزیں اس میں اکثر مختلف چاولز میں ڈالی جاتی ہیں کہ بھائی صاحب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا جی بھر آ جاتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں سے اب کون سا راستہ اختیار کریں، وہاں سے نکلوں. لیکن بہرحال یہ 23 جون کا واقعہ ہے جب ایک ریسٹورنٹ میں ایک فیملی کھانے کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. فیملی نے پہلے تو شکایت کی کہ پنکھے کا رخ جو ہے اس کی طرف نہیں ہے. جب اس کا رخ درست کیا تو اس دوران بچہ رونے لگا. ویڈیو دیکھ لیجئے گا ذرا، فوٹیج ہمارے سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پر والدہ نے اسے اسٹرالر میں ڈالا اور بیٹھنے سے پہلے پلیٹ درست کرنے لگی. اسی لمحہ پہلے تو پنکھا کا آگے والا کور اڑ کر اسے آ لگا، پھر پورا پنکھا جو ہے دیوار سے اکھڑ کر نیچے میز کی طرف آ گرا. خوش قسمتی سے یہ پریوار جو ہے، یہ خاندان جو ہے، ان کو کوئی چوٹیں نہیں آئیں، تاہم دوسرے میز پر بیٹھے شخص جو ہے اس کو کافی چوٹیں آئی اور وہ ان کو تقریباً 4 کے قریب ٹانکے جو ہے لگے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پنکھے کا جو پر ہے جب وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف آ کے گرتا ہے اور آپ کو لگ جائے تو پھر چوٹ بڑی تیزی سے لگتی ہے. اب بات کرتے ہیں چہرے پر بالوں والی بال برہمچاری. ایک خاتون ہے جس کی شادی کی تصویریں وائرل ہو گئی ہیں، لیکن ماضی میں اس کو کوئی بندریا، کوئی بھالو، پتہ نہیں کن کن ناموں سے چھڑا کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچے جو ہیں مختلف قسم کے نام ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں، چھیڑ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی ناک بڑی ہے، چھوٹی ہے، کان بڑے ہیں، بال اچھے نہیں ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ماضی میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اب بھی بہت ہوتی ہیں. اب آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بھی معاملہ جو ہے تھائی لینڈ کا ہی ہے. آج میرے دوست یاسر کو تھائی لینڈ کی بہت پڑی ہے، شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ تھائی لینڈ پتایا کا وہ چکر لگا لیں، پتایا کا جانا لازمی ہے. تھائی لینڈ کے شہر بینکاک کے رہائشی 17 سالہ سپترا جو ہے انہوں نے انتہائی خوفناک بیماری ایمبراس سنڈروم میں وہ مبتلا تھی، اور جس میں پورا کا پورا چہرہ اور اس کا جسم کسی ریچھ سے کم نہیں نظر آ رہا. ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ویژول دیکھ لیجئے گا. شادی کے بعد ایک نئی تصویر جو ہے وہ دیکھنے کو مزید حیرت میں ڈال دی. سپترا جو ہے وہ شیو انہوں نے کیا، اور شیو کرنے کے بعد اچانک ان کے چہرے کو 4 چاند لگ گئے. غیر ملکی خبر رساں رپورٹ کے مطابق جو ہے سوسوفن ہنسے بچپن سے اس کے کلاس فیلوز اور دوست اسے بھیڑیا لڑکی یا بندر کا چہرہ رکھنے والی کہہ کر چھیڑا کرتی تھی. تاہم اب اس کا یہ غم کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. یہ بیماری انتہائی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. دنیا میں صرف 50 افراد ہی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس میں بچپن سے صرف ہتھیلیوں اور تلووں کے سوا پورے جسم پر باریک بال نکلنے، حتیٰ کہ پورا چہرہ بھی بالوں سے بھر جاتا ہے. 17 سالہ سوسوفن کا نام 2010 میں چہرے پر سب سے زیادہ بال ریکارڈ رکھنے والی لڑکی کے طور پر. لیکن اب آپ تصویریں دیکھیں کہ بہت مختلف ہیں، بہت منفرد ہیں، اور چہرہ اس کا کافی جو ہے مختلف نظر آ رہا ہے. اور شاید انہوں نے سرجری کی ہے یا لیزر سے یہ سب کچھ ہٹا دیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کے خدوخال میں، اس کے چہرے کے خدوخال میں یا اس کی جسامت میں ہلکا پھلکا بھی کوئی قدرت کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے میں کیسے الگ تھلگ رہوں، لوگوں سے کیسے الگ تھلگ رہوں. لیکن زندہ لوگ وہ ہوتے ہیں، عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود اپنی زندگی کا ڈھنگ زبردست طریقے سے گزارتے ہیں. دوستو یہاں پہ وقت ہو ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. کم بیک سچ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو صبح بخیر، کیونکہ پیر کا دن ہے اور پیر کے روز یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ 2 دن کی چھٹی کرتے ہیں، اتوار کی چھٹی کرتے ہیں، اور پھر اچانک ایک نئی روٹین کی طرف آپ اٹھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھیا ایک دن اور آرام مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن پھر بھی جانا پڑتا ہے. باس
کیونکہ باس خوش نہیں ہوتا اور کبھی خوش نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ناظرین، ہمارے مختلف قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں، منفرد قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کی آگاہی کے حوالے سے ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے، مختلف اداروں سے ماہرین کو لاتے ہیں اور ان سے گفتگو ہماری چلتی رہتی ہے، تاکہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہیں یا آپ کی زندگی میں انٹری مارنے سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں تو کہیں نہ کہیں آپ بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر شعیب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مختلف بیماری پر ہم آپ سے گفتگو تو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلا وہ بیماری، یعنی پہلی وہ بیماری جس کے حوالے سے جب ہم اس کا نام سنتے ہیں تو پورا کا پورا جسم ڈگمگا اٹھتا ہے اور پھر پوری کی پوری زمین ہلنے لگتی ہے اور سر چکرانے لگتا ہے کہ بھائی صاحب ہم کہاں، ہماری انٹری ہو گئی ہے. میں ایک موذی مرض کینسر کی بات کر رہا ہوں. کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیا ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اس مرض کی طرف آگے بڑھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرمینالوجیز ہیں کینسر یا ٹیومر. جی جی. بیسیکلی ٹیومر جو ہے وہ آپ والی بات جیسا آپ نے بتایا کہ اگر کوئی سنتا ہے کہ بھئی کسی کو کینسر یا کسی کو ٹیومر ہو گیا تو شاید وہ جی بس اب جانے فانی سے کوچ کر گیا. ٹیومر بیسیکلی جسم کے اندر کسی بھی جگہ کو گلٹی نمودار ہو جانا. اب یہ گلٹی بینائن کنڈیشن یعنی کہ جس کے اندر کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ کینسر نما یا موذی مرض بن جائے اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ ٹیومر بظاہر کینسر نہیں ہے، ایک اول چیز. سیکنڈ، کینسر جو ہے وہ ٹھیک ہے موذی مرض ہے لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے اور 100% بھی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو دو براڈر یوں سمجھ لیں کہ اس کی وجوہات ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جس کے اندر قدرتی طور کے اوپر یا جینیٹکس جینز کے اندر جو فیملی میں رن کرنا. فار ایگزامپل اگر کسی والدہ کو بریسٹ کینسر ہے تو کافی چانس ہے کہ ان کی بیٹی کو ہوگا یا ان کی بہن کو ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کے. یہ بیسیکلی جینیٹکس جینز کے اندر ہے، یہ قدرتی طور کے اوپر یہ شامل ہے، وہ آگے فیملی میں رن کرتی ہے. دوسری علامت جس کی وجہ سے یا دوسری وجہ جس کو ہم موڈیفائبل کازز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایسی علامتیں یا ایسی وجوہات جس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سی ریزنز ہیں. فار ایگزامپل خوراک، جس طرح ہماری ڈائٹ ہے آج کل، پروسیسڈ فوڈ، اس کے اندر کیمیکلز کا بہت زیادہ استعمال کرنا. یہ کیمیکلز جو ہے یہ تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے جو خلیات اور ان کا جو کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے کینسر بن سکتا ہے. اس کی وجہ سے سیڈنٹری لائف سٹائل، ہم جو ہے پہلے ہارڈ ورک کرتے تھے، کام کرتے تھے، اپنے پرانے آباء و اجداد ان کو دیکھیں وہ ٹھیک ٹھاک فٹ رہتے تھے، لیکن اب جو ہے کیونکہ سیڈنٹری لائف سٹائل آ گیا، کام کرنا چھوڑ دیا، فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بتدریج جسم کے اندر خلیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع کی. اسموکنگ بہت بڑا فیکٹر، بہت کامن ہے، اور اسموکنگ کے بارے میں کہتے ہیں تقریباً 70 سے 80 ڈفرینٹ ٹائپس آف کینسر ہو سکتے ہیں. اچھا، دس از سارٹ آف اے پروون سائنٹیفکلی. یہ ایک انفارچونیٹلی بہت بڑا ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس کو ہم اگر تبدیل کر دیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خاص کر سگریٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، چلو میں اس بات پہ مجھے اچھا لگا کہ مختلف ادارے جو ہیں بڑے ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں، اور جو فلم یا جو اشتہارات آتے تھے سگریٹ کے حوالے سے وہ اب آنا بند ہو گئے. چلو کچھ لوگ بہت زیادہ اس سے چیزوں کو فینٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ہیرو بڑا پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو بھائی صاحب وہ کش لگا رہا ہے بڑی یا کوئی بڑا رومانٹک سا سین ہے تو اس نے کش لگا دیا. یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ واقعی یہ جو کش لگانے سے آپ کی مینٹلی جو ہے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم نکوٹین کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، نکوٹین ہمارے اندر قدرتی طور کے اوپر بھی ہمارے جو خلیات ہیں یہ جسم کے اندر بن رہا ہوتا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر. ٹھیک ہے، اب جو سگریٹ یا اسموکنگ اور ٹوبیکو ہے اس کے اندر کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی بھی چیز کی اگر تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے.
اب سگریٹ کے اندر صرف نکوٹین نہیں ہے، اس کے اندر پیپر ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں جو پروسیسڈ ہوا ہے، وہ سارے کارسینوجینز ہیں جو کینسر یا مختلف قسم کی بیماریاں پروڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قدرتی چیز نہیں ہے. تو جو بھی قدرتی چیز سے ہم جب دور ہٹتے جائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بیماری کرنا شروع کر دیں گے. نکوٹین جو ہے وہ بیسیکلی برین کے اندر افیکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ریلیکسیشن والا کام بھی کرتا ہے اور تھوڑا ایکسائٹمنٹ والا ایلیمنٹ بھی تھوڑا سا لاتا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ڈوز کے اندر. لیکن اب کیونکہ سگریٹ کے اندر نکوٹین اور پیپر، کیمیکلز، کارسینوجن، یہ سب مل کے نقصان زیادہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی کوئی بینیفیشل ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ایک سارٹ آف میں سمجھ لیں یوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں کراچی میں پڑھا ہوں، تو کراچی میں مجھے یاد ہے کہ صبح صبح بن ٹھنڈ کی یونیورسٹی کی طرف آپ جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی صاف ستھرے بھی رہیں اور تھوڑا سا دن بھی اچھا گزرے رہے اور بڑے آپ بن ٹھنڈ کے. لیکن ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکسی وغیرہ سے بچنے کے لیے 10-15 روپے، مجھے یاد ہے کوئی 6 روپے دیا کرتے تھے ہم یونیورسٹی کی طرف جانے کے لیے. تو مجھے میں جب بھی اکثر بڑا مشکل ہوتا ہے کراچی میں بسوں میں دوڑے لگانا، کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بڑا پھرتیلا ہونا بنتا ہے. تو اکثر میں خواتین کو بھی دیکھتا تھا اور مردوں کو بھی دیکھتا تھا کہ اکثر ہم نے بڑی سفید شرٹ پہنی ہوتی تھی، لیکن اچانک کیونکہ گٹکا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تھوک کے وہ پھر بیڑا غرق ہو جاتا تھا پوری شرٹ کا. اچھا وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب وہ منہ کھولتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری کا پوری دان جو ہیں وہ پورے کے پورے ریڈ آپ کو نظر آتے ہیں. اور مجھے بڑے پہلا ایکسپیرینس یہ ہوا جب میں پہلی بار کراچی کی سرزمین پر مٹی، میں جب اڈے سے اترا تو میں ہر جگہ مجھے تھوکی ملی ریڈ. تو میں نے اپنے دوست کو بولا، بھولا پن یہ تھا میرا کہ میں نے بولا دیکھ بھائی سب کسی کا قتل ہوا ہے. اس نے کہا نہیں یار کسی نے گھٹکا کھایا ہے. یہ گھٹکا کا استعمال جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیا وہاں پر جس طریقے سے آپ اندازہ لگے تو کہ اس کی بھی کینسر کی طرف یہ بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ اس میں جو سب سے کامن ہے وہی منہ کا کینسر، زبان کا کینسر، اورل کیوٹی کینسر، یہ کامن ہے کیونکہ بیسیکلی مقدار زیادہ کیمیکلز، یہ اس لیے وہ شروع میں نے اپنے ڈائٹ کا کیمیکلز، پروسیسڈ میٹ، پروسیسڈ فوڈ، سارا کچھ یہ وہ ہیں جو کہ کینسر کرتے ہیں. تو منہ کا، زبان کا، یہ جو ہے گمز کا، یہ بہت کامن ہے گٹکے میں کیونکہ ڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ وہاں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ساری ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کنٹرول کی جائے تو آگے کی طرف بڑھا جائے. میرے دادا جی جو ہیں وہ لاسٹ سٹیج میں ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو کینسر ہے اور آپ کو گلا یہاں سے کاٹنا پڑے گا، یہ والی وین، اور یہاں پہ خوراک کے لیے بھی ایک نلی لگانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سگریٹ پی ہے؟ تو اس نے کہا یار نوجوانی میں 1-2 کش لگائیں، کبھی ریگولر کوئی سگریٹ نہیں پی ہے. اور ہیلدی میں اگر بہوں کو 6 فٹ ان کا قد تھا اور بڑے ہٹے کٹے انسان تھے، لیکن اس نے کہا یار کبھی کبھار، یعنی ونس ان اے بلو مون، انہوں نے کہا کہ بس کش لگا دیے دوستوں کے ساتھ، تھوڑی سی محفل انجوائے کی، لیکن ریگولر. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو ایک لگا دیا ایک کش، یہ اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا آپ ریگولر چین اسموکر بن جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں وہ اس میں ایک جینیٹک کاز بھی میں نے بتائی تھی جو فیملی کے اندر رن کر ہوتی ہے. وہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا اسکریننگ سسٹم نہیں ہے، کوئی ایز سچ نہیں ہے جس کے اندر کوئی فیملی میں پتہ ہو کہ اچھا یہ اس کو کوئی موروثی مرض تھا یا کوئی جینس کے اندر کوئی ایسی شامل ہے جو بعد میں لیٹر آن سٹیج میں آگے ٹرانسفر ہو جائے گا بچوں میں اور وہ کینسر کر سکتا ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریزن ہو سکتی ہے. اس میں ملٹیپل بہت سے اور ریزنز ہیں، بہت زیادہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی کیا ریزن. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، خواتین کی میں بات کروں اویئرنیس کے حوالے سے، میری کوشش ہوتی کہ اویئرنیس آنی چاہیے، خواتین میں بھی زیادہ آنی چاہیے. بریسٹ کینسر میں اگر میں بات کروں تو ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے. پھر جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے بہت خواتین چھپانے کی کوشش کرتی کہ نہیں بتانا ہے، ہم نے آگے جا کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پھر پیر فقیروں کے پیچھے چلی جاتی ہیں، کوئی دم درود کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور وہ چیزیں سپوائل ہوتی چلی جاتی ہیں. کس طریقے سے خواتین جو ہیں، اگر کون سی ایسی علامت ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ورنہ معاملہ آگے جا کے بگڑ سکتا ہے؟ اور ویسے آپ ڈاکٹر ہیں، ایک اچھے منصب پر بیٹھے ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں آپ، سو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خواتین کو اپنی اسکریننگ کی کتنی ضرورت ہوتی جب آپ ان کو کوئی ایسی فیلنگ آیا، ایسا کچھ محسوس ہو، کیا ایسی چیز محسوس کرنے کے بعد آپ کو اسکریننگ کرنی چاہیے؟ خواتین کے اندر جو بریسٹ کینسر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور بہت ینگ ایج کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے.
اس کے اندر آگاہی والا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے, میڈیا کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہر جگہ لیول پہ ہو رہا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی بھی ایسی علامت, کوئی بھی ایسی گلٹی اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا بریسٹ اگر بات کریں, کوئی بھی ایسی رطوبت کا ڈسچارج, خون کا ڈسچارج نپل ایریا سے اگر آنا شروع ہو جائے, یا وزن کے اندر کمی محسوس کرنا شروع کر دیں کہ اچانک ایک دم وزن گر گیا, کمزوری, لیتھارجی, خون کی کمی, یا بغل کے اندر گلٹی, یہ ساری علامتیں ہیں چھاتی کے یا بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ. کوئی بھی ایسی علامت ہو تو فوراً جو ہے اپنے مالج کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا, ہمارا سوشل نارم اس طرح کے انفارچونیٹلی خواتین چھپاتی ہیں. ایون وہ اپنے گھر میں اگر کوئی ایک جوان بچی ہے, اگر اس کو ایسا مسئلہ ہو تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گی کہ یہ بات پھیل جائے گی. اگر کوئی شادی شدہ خاتون ہے, اس میں ایسا مسئلہ ہو تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گی, یا اگر وہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھائی یا والد کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گی. یہ بہت ایک انفارچونیٹلی ہے. تو اس لیے جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کینسر موذی مرض ہے, لیکن یہ کیوریٹو بھی ہے, یا اس کا علاج 100% نہیں تو 99% تو ہے. وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر کینسر ارلی پک ہو جائے, جلدی پتہ چل جائے کہ یار کہ کوئی ایسی چیز نمودار ہونا شروع ہو گئی جو کہ نارمل نہیں تھی. فار ایگزامپل چھاتی کے اندر گلٹی مل. اب اسکریننگ پروگرام کیسا ہے کہ خاتون کو یہ ہونا چاہیے یا ان کو بتانا چاہیے, آگاہی دینی چاہیے کہ اگر وہ روزانہ نہیں تو ہر ہفتے, نہیں تو ہر دوسرے ہفتے, نہیں تو ہر مہینے اپنا معائنہ خود کرے. اچھا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے زبردست اپنا معائنہ خود کرے, چھاتی کا, جسم کا, دیکھے کہ کہیں چھاتی میں کوئی گلٹی یا کوئی ڈسچارج, کوئی جلد کے اندر تبدیلی, رنگت کے اندر تبدیلی, کوئی ایسی چیز تو نمودار نہیں ہو رہی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو کنٹینیو ہم نے کرنا ہے آگے جا کے. لیکن یہاں پہ ہم چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو صبح بخیر, اس لیے کہ بھئی صاحب بہت سارے لوگ اٹھے ہوں گے, کام کے لیے گئے ہوں گے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ خراٹے لیتے ہوں گے, کیونکہ پوری رات جب آپ ریلز میں گزار لیتے ہیں, فیس بک پہ گزار لیتے ہو, نیچے دیکھتے کہ کمنٹس میں کیا کس نے میری تعریف کی ہوگی یا کسی نے, لیکن بہرحال سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی کا. ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے تھے, یعنی خاص کر ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کی, دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کی, جو کیمیکل کا آپ نے کہا کہ کیمیکل کا استعمال خوراک میں اتنا زیادہ ہو جو ہمیں وہ مختلف چیزوں کی طرف ہمیں دھکیلتا رہتا ہے. ہم نے مختلف ٹاپکس جب ہم چھیڑتے ہیں, ہم جنک فوڈز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے. نیلی پیلی بوتلیں جو ہیں, نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ بہت سارے اشتہارات مل جاتے ہیں, پھر اس کے پیسے نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے ہمارے خلاف بات کر لی ہے. سو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نیلی پیلی بوتلوں نے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جوس کی بوتلیں آئی ہیں اور فلیور ٹائپ ہوتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو تو پینا چاہیے, بھی صحت مند ہے. سر کیا ان کی وجہ سے بھی ہم کہیں نہ کہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ بالکل, دیکھیں یہ ساری کی ساری نیچرل نہیں ہیں. آپ اگر اس کا تفصیلی معائنہ کروائیں یا کریں, کیونکہ یہ سارے کے سارے پروسیسڈ ہیں, تو پروسیسڈ کے اندر آپ دیکھیں اگر کوئی ایک پھل ہے اور اس کو اگر آپ ایک دن ویسے ہی رکھ دیں تو وہ گل سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اس کی کوئی ایک ریزن ہے, کوئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا گیا ہے. لیکن یہ چیز کیمیکلز ہیں, ان کو آپ بہت دیر تک پریزرویٹیوز جو ڈفرینٹ کیمیکل ڈال کے بناتے ہیں, آپ ایک لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک لمبے عرصے تک آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کیمیکلز, اور یہ کیمیکل جتنے ہیں یہ کارسینوجنز ہیں, اگر ان کا زیادہ استعمال کریں تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا سائیڈ ایفیکٹ ضرور کرے گا. اور ون آف دا ریزن کینسر میں یہ کارسینوجنز اور کیمیکلز لازمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز زیادہ تر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک زیادہ تر مرد حضرات کو ہوتا ہے, کیونکہ خواتین دل کی بھڑاس تو نکال لیتی ہیں زبان کے ذریعے, ہم بیچارے جو ہے نا وہ سہمے ہی ہوتے ہیں کہ بھئی سب کچھ نہ بولیں تو ٹھیک ہے بھئی صاحب, پھر گھر میں خیریت نہیں ہوگی. سو کیا کینسر جو ہے یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا خواتین میں آج کل زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں کیونکہ دیکھیں کینسر جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی عضو کا ہو سکتا ہے. تو کچھ کینسر خواتین کے اندر اس کا پرسنٹیج زیادہ ہے, جس طرح چھاتی کا کینسر ہو گیا, یا کچھ ایسے عضو ہیں, آرگن ہیں جو صرف خواتین کے اندر ہیں, جس طرح جو ہے بچہ دانی ہو گیا یا اووریز ہوگی. تو ان میں وہ کینسر کی جو انسیڈنس ہے یا پرسنٹیج ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوگا.
مردوں کے اندر سب پروسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کا کینسر زیادہ ہے، یا آنت کا، بڑی آنت کا کینسر وہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن یہ ویری کرتا ہے، کچھ خواتین کے اندر زیادہ پرسنٹیج ہے، کچھ مردوں میں۔ اب اس میں جو کون سے ایسے یعنی کینسر کی میں اگر بات کروں کون سے ایسے سٹیجز ہیں، پھر اکثر کہا جاتا ہے کہ بلڈ کینسر جو ہے اس کا یہ کیوریبل ہے یا نہیں ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جو بات کی ہے کہ میرے جیسا ایک سادہ سا آدمی جو ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو کینسر ہو گیا ہے تو پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں یمراج ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ہم لے کے جائے گا پرلوک، ہماری معاملہ جو ہے کلیئر کرنے والا ہے۔ تو آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اب کون سے کینسر میں بھی کون سے چیز جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ کیوریبل ہے، تو تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پہلے تو اس کا تشخیص، ڈائگنوسس۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کی تشخیص کے لیے مولج کے پاس جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں، بایوپسیز اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے، ریڈیولوجی امیجنگ ہے، بایوپسی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا کینسر ہے، پھر اس کی سٹیجنگ کی جاتی ہے، جس میں آپ نے پہلے پوچھا کہ کتنی سٹیج ہوتے ہیں، اس میں عام طور پہ 4 سٹیج کے اندر ہوتے ہیں، 1 2 3 4۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سٹیج 1 بالکل ارلی، یعنی ابھی کینسر سٹارٹ ہوا اور پک ہو گیا، پتہ چل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں یا اس سٹیج میں اگر پیشنٹ پہنچا ہے اور تشخیص ہوگی تو اس کا علاج بہت اچھا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ ارلی ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی وہ کہیں اس آرگنز یا کہیں باہر پھیلا نہیں، کہ جسم کے دوسرے حصوں میں نہیں پہنچا۔ سٹیج 4 اس کا بالکل ایڈوانس کنڈیشن، یعنی وہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پہنچ گیا۔ فار ایگزامپل آنت کا کینسر ہے تو وہ جگر تک پہنچ گیا، ہڈیوں میں پہنچ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ملٹیپل آرگنز کو انوالو کر گیا۔ اس سٹیج کے اندر اس کو 100% ختم کرنا یا بالکل اس کا ٹریٹمنٹ 100% وہ پاسبل بہت مشکل ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ اسپریڈ کر چکا ہے، اور جب وہ اسپریڈ کرتا ہے تو وہ ہر آرگن جدھر وہ کینسر پہنچے گا وہاں اس آرگن سے ریلیٹڈ بیماری شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو اتنی زیادہ پھر آرگن کی بیماریوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ارلی پک کرنا، ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو دیٹس وائی وہ پھر اس طرح کے مختلف سٹیجز جو ٹیسٹ ہیں ان کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری اس طرح کی نہیں جب تشخیص ہو جائے تو فوراً علاج کر دیا جائے، اس میں بڑا ذرا لمبا بیماری سے چلنا پڑتا ہے، تشخیص کا مراحل اور عمل بہت لمبا ہوتا ہے، پھر اس کی جو اس کے علاج ہیں اس کی ملٹیپل ڈفرینٹ لیولز ہیں، کوئی ایک فکسڈ علاج کا وہ نہیں ہے کہ صرف یہ والی گولی دے دی جائے یا یہ دوائی دے دی جائے یا اس طرح کر دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اس میں کئی دفعہ میں آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، پھر شعائیں لگانی پڑ جاتی ہیں اسی ایک بیماری کے مرض کو، یا پھر بعد میں ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا لینتھی ہے۔ یعنی کینسر کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نارمل اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان ہوتے ہیں بڑے ینگ، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جنرل ٹاپک ہے اور آپ جیسے یعنی آپ مختلف ٹاپکس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کا جو تجربہ ہے مختلف اگر میں بات کروں مختلف امراض کے حوالے سے بھی، خاص کر ہر بندہ کہتا ہے کہ او میرا بی پی شوٹ ہو گیا، مطلب زیادہ چڑھ گیا یا کچھ ہو گیا، یا پھر شوگر کی بات آتی کہ بھائی صاحب کیونکہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ایک وقت تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ بھائی صاحب بھائی آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو 60 سال کے بعد کہیں شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر جو ہے وہ آ گیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے نوجوانوں میں ہی انٹری مار رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا لائف سٹائل چینج ہے، خوراک ہے، یا کون سے ہم بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ واک بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ گلہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے لاحق ہے۔ میرے حساب سے 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ کہ اگر ہم تھوڑا پاسٹ میں جائیں تو ہمارے ہاں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی ڈائگنوسس کے لیے، یا اتنی مشینری نہیں تھی تشخیص کرنے کے لیے۔ تو عام طور کے اوپر یہ بیماری چل رہی ہوتی تھی بچپن سے، جو میرا خیال ہے، اور جب وہ بہت زیادہ ایڈوانس کنڈیشن میں پہنچ جاتی تھی تو اس وقت عمر بھی بڑھ چکی ہوتی تھی، تب پتہ چلتا تھا وہ 50 سال کا ہوا ہے تو یہ جی اچانک ایک دم فوت ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جی اس کو کوئی بلڈ پریشر تھا جس کی وجہ سے کوئی دماغ کی شریان پھٹ گئی، کوئی سٹروک ہو گیا، یا جو بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہو گیا۔ ایک وجہ اب کیونکہ وہ سائنس نے ترقی کرتے جا رہے ہیں اور یہ تشخیصی عمل بہت کوئک اور بہت اچھا ہونا شروع ہو گیا، ایک تو یہ وجہ جو میرے حساب میں۔ سیکنڈ، لائف سٹائل، یس آپ نے صحیح کہا، لائف سٹائل چینج، جو ہماری خوراک سب سے بڑی، اس کا جنک فوڈ جو بتایا وہ جنک فوڈ بھی سارا پروسیسڈ ہے، یہ سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں مل کے یہ ساری وجوہات بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ارلی
یا ینگر ایج گروپ کے اندر یہ مختلف قسم کی بیماریاں نمودار ہونا شروع ڈاکٹر صاحب آپ نے خوراک کی بات کی، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہماری خاطر تواضع اگر کی جاتی ہے تو رات کا انتظار ہوتا ہے. آپ بھی جب دفتر سے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ دسترخوان میں نا مزے مزے کے کھانے بنے ہوں اور پڑے ہوں، اور اس کے بعد پھر عمل ہوتا ہے کہ بھئی سب اس کے بعد فروٹ کا جو ہے اس کو بھی کھا لیا جائے، پھر اگر کوئی اور کوئی سویٹ ڈش بنی ہے. کیا یہ جو عمل ہے جو ہماری زندگی کا ایک لازم حصہ بن چکا ہے، اس سے اس کو کتنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ عمل جاری رہے گا تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو شروع میں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اعتدال پسندی، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال، ایک بیلنس کے ساتھ چلیں. اچھا، دیٹ از دا نیچرل وے، قدرتی. اگر ہم اسی طرح اعتدال میں رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی چیز کے اندر زیادتی شروع کر دیں اور وقت کا خیال نہ رکھیں، یہ اسی بیلنس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں اور فوراً سو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کھانا، وہ ہاضمے کا جو ہمارا نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر ہم یہ ڈفرینٹ قسم کے پروسیسڈ اور کیمیکلز اور یہ والی اس طرح کی خوراک، جنک فوڈ یہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا. تو اگر ہم اسی بیک ٹو دا بیسکس پہ چلے جائیں کہ ہم ٹائم پہ کھائیں، رات کا اگر کھانا کھا رہے ہیں تھوڑی سی اس کے بعد واک کریں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر ہم سونے بیڈ پہ جائیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ پروسیس ہو چکا ہو، اور کوشش یہ کریں کہ ہم نیچرل چیز کے قریب رہیں. اچھا، یہ دس از دا امپورٹنٹ. یعنی نیچرل خوراک کے قریب اگر آپ رہیں گے تو بہت ساری زندگی میں بہت ساری چیزیں آسانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یعنی خوراک کر لیتے ہیں تو جب تک ہضم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں چل تھوڑی سی واک کر لیتے، اس کے بعد وہ سونے کے لیے طرف چل جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی صاحب دسترخوان پہ ہلہ بول دیا، سب کچھ پلیٹیں کھا لی اٹیکس کرنے کے بعد، پھر اچانک جو تکیہ لگے ہوتے ہیں جو ہمارے پٹھانوں میں کیونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں یا میں افغانستان یا ایران بھی گیا ہوں، تو بڑے مزے مزے کے تکیے ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی صاحب آرام سے تھوڑا سا لیٹ کے نا تھوڑا سا خراٹے لے لیں، اور پھر یہ جو عمل ہوتا ہے تو یہ جو نیند کا وہاں پہ بھی آنا، یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ کہ کچھ لوگ تو جلدی کھانا کھانے کے بعد ان کو نیند نہیں آتی، لیکن کچھ لوگ خوراک کھانے کے بعد بھائی صاحب وہ سو جاتے ہیں. اس پہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ رات کو لیٹ کھانا کھا رہے ہیں اور سارے دن کا کام کیا ہوا ہے تو ہر جسم تھکا کو ہارا ہوا ہے، بالکل ہمارے پروڈیوسر کی طرح. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ خاص کر زندگی کے ڈھنگ کے حوالے سے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے ہیلدی زندگی اور کن کن امراض سے آپ بچ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اچھا سا پیغام جاتے جاتے آپ دے دیں ہمارے ناظرین کو. جی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جتنا نیچر کے قریب رہیں گے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اچھا. جتنا آپ خوراک کے اندر تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے یوں سمجھ لیں ڈفرینٹ کیمیکلز اور ان سے بچ کے رہیں گے اتنا زیادہ اچھا. لائف سٹائل کو تبدیل کریں، ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی ایک نارمل روٹین کے اندر لے کر آئیں، اتنا زیادہ صحت مند رہیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر کوئی بھی ایسی علامت نمودار ہوتی ہے جو کہ نارمل نہیں ہے تو فوراً اپنے قریبی معالج سے رابطہ ضرور کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. جب برداشت کرتے 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 وہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ جب معالج کے پاس جانا پڑتا ہے اور جب تشخیص ہوتی ہے تو اس وقت بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر اس کا علاج جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو مین میسج کہ جیسی آپ کو کوئی علامت نمودار ہوئے آپ فوراً معالج سے رابطہ کریں، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کچھ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے یا جو بھی طریقہ کار، تاکہ وہ ایک پروسیس اپنا کریں، اور ارلی اگر کچھ بھی پک ہو جائے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا کینسر تو اس کا علاج ممکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب ہمارے ساتھ تھے اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور انہیں جو آخری پیغام دیا. عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح سویرے بھی آپ کو یہ پیغام دیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ بھائی صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیے. یہ شادی بیاہوں کے جو دعوتوں پہ آپ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کو خوراک نہیں ملنی ہے، تو خوراک مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ ہولا رکھیں گے تو یقیناً بہت سی بیماریوں سے آپ کی بچت ہوگی، اور پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا کہ نہ کوئی بی پی ہے، نہ شوگر ہے، نہ اسٹمک پین ہے. لیکن اگر آپ کا ہاتھ کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول رہا تو یقین مانے بہت ساری بیماریاں آؤٹ آف کنٹرول رہیں گی. وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، اگر ہم بات کریں
बहुत सारी ऐसी बीमारियां कि हम देखते हैं कुछ का इलाज हो जाता है, कुछ की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, कुछ ऐसे अमराज जिसको हमेशा हम छुपाने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में अपने कज़न को, अपने दोस्त को, अपने बहन भाई को बता दें तो वो कहेगा ये तो दिमागी मरीज़ है, दिमागी कीड़ा है, और इसको तो दिमागी डॉक्टर। और जब बात आती है कि दिमागी डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए, तो फिर आपको पहले से ही सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ज़्यादा इसके साथ ना बोला करो, दिमागी मरीज़ है, दिमाग ठीक नहीं है इस बंदे का। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आजकल लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। और आजकल अगर नफ्सियात के हवाले से मैं बात करूं तो नफ्सियाती बीमारियों की एक बहुत बड़ी जो है तादाद हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी धकेलते हैं और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप का ख़ात्मा कर दूं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, और मुझे आज भी याद है कि एक नौजवान की लाश मेरे घर के सामने लटकी हुई थी। जब मैंने पता किया तो उस मासूम से बच्चे को डिप्रेशन, इस बात के एंजाइटी आप कह सकती हैं, डिप्रेशन, ये डॉक्टर साहब खुद बता सकती हैं कि उसको ये प्रॉब्लम थी कि मेरे एग्ज़ाम में अगर नंबर इतने नहीं आए तो मेरे वालिद साहब मुझे क्या करेंगे। उससे पहले पहले उसने अपने आप को लटका के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। सो ज़िंदगी के ख़ात्मे से पहले कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल करके वालिदैन को अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करके उन चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर ज़ोबिया मियाँ हमारे साथ हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं तो डॉक्टर साहब मैंने कह दिया, और वैसे होना भी चाहिए। आजकल हम जो हैं जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट या जो माहिर नफ्सियात आते हैं तो उनसे हम गुफ्तगू करते रहते हैं। और ख़ासकर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, आपके पास एक नौजवानों की बड़ी तादाद आती है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आप नौजवानों को जब देखती हैं आप कहती हैं कि ये चीज़ इनको ज़्यादा नुकसान दे रही है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाया। और सेकेंडली ये चीज़ कि जैसे करंटली हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो नाउ अ डेज़ बहुत कॉमन हो रहे हैं, जिसमें हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा पहले इसके ऊपर ओवरव्यू देना चाहूँगी ज़रूर कि कुछ हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और कुछ हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में जैसे कॉमनली हम अभी आप भी कह रहे थे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें शायद कॉमनली आप समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि व्हाट इज़ एंजाइटी एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन। थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, व्हाट दे विल से कि यार मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो गया है, बट इन एक्चुअल इट्स नॉट। देयर इज़ अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एंजाइटी एंड देयर इज़ अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन। हाँ, अगर ये इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो जाते हैं, इनिशियल, आप उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू सम प्रोफेशनल जिसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। देयर आर मेनी असेसमेंट टूल्स जिनके ऊपर आप रख के कट ऑफ क्राइटेरिया देख के देन यू विल प्रॉपर्ली डायग्नोज इट। फिर आप उसकी स्टेज वाइज देखते हैं कि किस स्टेज के ऊपर ये है। आइदर वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है, आइदर वो मॉडरेट स्टेज के ऊपर है, या वो सीवियर स्टेज के ऊपर है। अब जब हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल वी विल टेक इट इन डिप्रेशन, कि अगर वो इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो रहा है तो इसके लिए वी विल से कि यू जस्ट नीड अ फ्यू थेरेपी सेशंस, जिसमें फ्यू थेरेपेटिक सेशंस में हम देखेंगे कि उसके पीछे रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम मैं कॉमनली कुछ रीजंस शेयर करूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग इनसाइड गोइंग ऑन। अब एक बंदा है, एक पर्सन है, 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में उसका एक इंटरेक्शन है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। फिर कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी हैं, कुछ फैमिली से उसने इनहेरिट किए हैं ट्रेट्स, जिसमें उसके इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप है एंड ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली। तो क्या होगा कि वो अपनी उसी थॉट पैटर्न को इंटरनली रखेगा एंड अल्टीमेटली व्हाट इट कम्स, वो खुद ही से थॉट पैटर्न पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट होगा और नेगेटिवली चेन बढ़ते स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस से देन इट इवेंचुअली एंड इट अप टू डिप्रेशन। तो अगर वो इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो गया तो उसके लिए ये है कि आप कुछ फ्यू थेरेपेटिक सेशंस में एंगेज करके उसको नॉर्मलाइज करके उनके फिर आप डेली रूटीन सेट करके हम उनको भेज देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन, तो उसके लिए इमीडिएटली हेल्प आई थिंक देयर इज नेसेसरी। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने बड़े खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, एंजाइटी
کیا یہ فرسٹ سٹیج ہوتا ہے یا اس سے پہلے ڈپریشن میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ بھئی صاحب اب آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوان، ہائے میں ڈپریس ہوں، مجھے انزائٹی ہے. اب مجھے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے دونوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی صاحب اس کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا اس چیزوں کو وہ نہیں بتا سکتا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں فرق کیا ہے اور کون سا سٹیج پہلی سٹیج آ جاتی ہے؟ اسٹیج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹس وائس ورسا. سم ٹائمز انزائٹی may lead to depression and sometimes this happens کہ ڈپریشن may leads to anxiety. لیکن جب ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، بہت کلیئرلی ایک ڈفرینس یہ چیز بتاؤں گی کہ وہ چیز ہے کہ انزائٹی وین اٹ کمس ٹو انزائٹی، تو انزائٹی میں یو آر آلویز کنسرن اباؤٹ یور فیوچر، جس میں آپ کو یہ ہوگا کہ اچھا میرا یہ کام رہ گیا، اور اس کو لے کے آپ کو بے چینی ہوگی، اس کو لے کے اینکشیسنس کریٹ ہوگی، اس کو لے کے آپ کی جو ہے ریسنگ ہارٹ بیٹ ہوگی، پیلپیٹیشن ہوگی، اس کو لے کے آپ کی جو ہے نیند خراب ہو جائے گی، اس کو لے کے آپ کی بھوک جو ہے وہ ایپیٹائٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. بٹ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا کہ یو آر کنسرنڈ اباؤٹ یور فیوچر، کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسے ہو جانا چاہیے تھا، مجھے اگر میں اس کو ایسے کر لیتا تو ایسے ہوگا. لیکن وین اٹ کمس ٹو ڈپریشن، تو ڈپریشن کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے دیر از سم پاسٹ انسیڈنٹس دیٹ ہیپنس، اور اس کو لے کے آپ جو ہے ڈپریشن کے اندر جاتے ہو. اس پاسٹ ایونٹ کو آپ ریکال بیک کرتے ہو کہ ایسے ہو جانا چاہیے تھا، میرے مارکس اچھے آ جانے چاہیے تھے، میری فلانے کے ساتھ شادی ہو جانی چاہیے تھی. تو لائک دیر از این ایونٹ بیہائنڈ اٹ. تو وہ پاسٹ کو لے کے یو آر موسٹ، آپ اس کو لے کے آپ کا تھاٹ پیٹرن اسی کے اکارڈنگلی چل رہا ہوتا ہے، اینڈ یور ہول لائف رومنگز اراؤنڈ دیٹ تھنگ. تو یہ بیسک ایک ڈفرینس ہے انزائٹی اور ڈپریشن کا، جس کو ہم موسٹلی جو لوگ اس کو سنتے بھی ہیں تو دے موسٹلی کنفیوز ود ایچ ادر. تو اس میں یہ چیز کلیئرلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی یعنی آپ نے زوبیہ جو بات کی بالکل درست فرمائی آپ نے، لیکن ایک چیز جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کچھ لوگ ماضی میں گھرے ہوتے ہیں کہ ہائے وہ ملتی تو کیا ہوتا، وہ ملتا تو کیا نہ ہوتا، وہ ملا تو بیڑا غرق کر دیا زندگی کا. ایسے ہی ہوتا ہے، انسان مختلف سوچے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک چیز جو انہوں نے دل پہ لی ہوتی کہ یہ جو دو بیٹھی ہیں یا دو بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں کیا بات کی ہوگی. کان دھر لیے جاتے ہیں، سوچا جاتا ہے، پھر اس چیز کو نیگیٹیولی وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور اندر ایک نیگیٹیو چیزیں جو ہیں کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے، اور اس کا نقصان آگے جا کے ہوتا ہے. ان چیزوں سے خاص کر معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کروں، خواتین بیچاروں، بہت سارے خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور جو گھروں میں خواتین بیٹھی ہوتی ہے ان کی سوچ کہیں نہ کہیں اس طرف زیادہ مائل ہوتی ہے کہ بھئی صاحب یہ کیا بولی ہوگی میرے بارے میں، کھانا نہیں بنایا میں نے ٹھیک، یا میرے کوئی اور محلے میں کوئی. تو یہ اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو نکالا جا سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل ابھی تھوڑا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا فیمیلز کا، کہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ نیگیٹو چینز بناتی ہیں، اور نیگیٹیوٹی کے اندر جس کو ہم کامنلی اگر ہم لیم اینڈ ورڈ یوز کریں گے تو دیٹ از دیٹ کہ کامن ہاؤس ہولڈ پالیٹکس جو ہوتی ہے اس کے اندر دے کوئکلی انوالو ان اٹ. لیکن اسٹرینجلی میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وین اٹ کمس ٹو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، تو اس میں جب ہم ریشو دیکھتے ہیں تو ریشو میلز کی زیادہ ہے کمپیریٹیو فیمیل. کیا بات ہے، کیا اچھا مرد زیادہ ہیں. مرد زیادہ ہیں. اب ڈفرینس یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ فیمیلز دے آر مور کوئکلی انوالو، تو دے آر مور کوئکلی انوالو، اور وہ بہت جلدی ایکسپریس بھی کرتی ہیں خود کو. آپ دیکھیں کہ رونا دھونا بہت زیادہ ہوتا ہے، ایکسپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نیگیٹو چین بن رہی ہے لیکن وہ نکل بھی رہی ہے. مرد کیا ہوگا ان کے اندر چل رہا ہوگا، بٹ شاید ہمارے کچھ سوسائٹی کی اسٹگمیٹائزیشن بھی ہے، کچھ ڈائلیماز ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میلز جو ہیں اپنی کمزوری یا اپنی نیگیٹیوٹی بہت جلدی ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے اٹھا لیا ہے. وہ امیتابھ بچن کا ایک ڈائلاگ ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا صاحب. اب درد ہوتا ہے بھائی صاحب، کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں سو اسی طرح کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اعصابی طور پر، اور وہ پھر مرد پتہ نہیں جو کیٹیگری میں ہم نے ڈالا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں مرد رو نہیں سکتا، مرد ایکسپریس نہیں کر سکتا. یہ کتنی زیادتی ہے ایک مرد کے کریکٹر کے ساتھ، اور مرد اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہو، یہ سوسائٹی اس کے ساتھ کیا زیادتی کرتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بالکل اس کے اوپر میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر جاتی ہوں، اینڈ آئی جسٹ ہائی لائٹ دس پوائنٹ کہ لائک وی آر ہیومن بینگس سیم ایز میل از آلسو اے ہیومن بینگ. ہی ہیز ایموشنز ان سائڈ. وہ بیسک جو 5 ایموشنز ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ خوش بھی ہوگا، وہ اینگری بھی ہوگا، وہ سیڈ بھی ہوگا. اس کو اگر رونا آ رہا ہے تو لیٹ ہم ایکسپریس ہز ایموشن. تو اگر اس کی نیگیٹو کوئی چیز اندر چل رہی ہے تو ہمیں ان کو اتنی اسپیس دینی چاہیے. ایک کارنر ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ فیملی میں ہے، چاہے وہ کوئی فرینڈ ہے، چاہے وہ گیدرنگ ہے. ہی شوڈ ہیو دیٹ کارنر ویئر ہی ہیز ایکسپریس آل ہز نیگیٹیوٹی
वट एवर इज गोइंग इनसाइड हिम, तो वो जितना उसको एक्सप्रेस आउट करेगा ही जस्ट बिकम लाइट। लेकिन इसके लिए यही है कि हमें अपनी इन्वायरमेंट में इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। हमारे घरों के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट, अब बच्चा पैदा होगा, अगर वो लड़का है, लड़का बड़ा हो रहा है, हम पहले उसे कह देते हैं तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो रोना ही नहीं है, बी अ ब्रेव मैन, बी अ ब्रेव बॉय। ये वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि शायद हम बहुत शुरू से इंड्यूस कर देते हैं उसके अंदर। तो वो बड़े होके उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि शायद मैं लड़का हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेस ही नहीं करना। हालांकि ये चीज़ हमें नॉर्मलाइज करनी चाहिए कि यू शुड हैव इमोशंस, और ऐसा ही है कि जैसे फीमेल्स फील करती हैं, सेम मेल्स कैन आल्सो फील ऑल दोज इमोशंस, वट एवर इज गोइंग अराउंड हिम, वट एवर इज गोइंग इनसाइड हिम, वो सब उस चीज़ को फील आउट कर रहा है। ज़ोबिया, आप होती हैं, आपके सामने कपल्स भी आते हैं, ख़वातीन भी आती है कि मेरी बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहा है मेरा मियाँ, आस पड़ोसियों की बहुत सुनता है, अपनी मम्मा की सुनता है, बहनों की, मेरी बात नहीं सुनता। अब जो मैटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मर्द हजरात, यानी मेरी एक ढंग, मेरी एक लाइफ है, अचानक मेरी ज़िंदगी में 15 से 20-25 साल, यानी मैच्योर ज़िंदगी जब 30 क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे लोग शादी डिसाइड करते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए। माजी में 18 साल 14 साल का मामला होता था तो वो एक अलग सीन था। वो मर्द जब 30 साल दोस्तों के साथ हॉस्टल में अपनी अलग ढंग से ज़िंदगी गुजारता है, पहाड़ों पे जाता है, गली कूचों में आवारा फिरता रहता है मेरी तरह, हाँ, अचानक ज़िंदगी में एक दुल्हनी आती है और वो कहती है कि आपने 30 साल जिस तरीके से गुजारे अब आप नहीं गुजारेंगे, आपने मेरे ढंग पे उठना है, मेरे ज़िंदगी। और अगर वो ना भी कहे लेकिन उसका जो रवैया होता है वो उस तरफ आपको माइल करने की कोशिश करता है। ये कितना नुकसानदेह, कितनी स्पेस देनी चाहिए एक मर्द को कि भाई साहब मैं भी बेगम हूँ, आपकी दोस्त भी हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता आप लाइफ की तरफ आए। मेरे ख्याल में इंसान लौट जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दबाव डालें, पुश अप करें तो उसका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, नो डाउट मैरिज जो है, शादी करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक लाइफ में एक इवेंट है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर दैट ही आपकी लाइफ आगे बढ़नी है। लेकिन जैसे भी आपने बात की कि आजकल एक ट्रेंड सेट है कि जिसमें अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है, और हमारे फैमिली वालों का भी ये चीज़ होता है कि लड़का पढ़ ले, अपनी जॉब में से ही प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, आफ्टर दैट देन जो है नाम करेंगे। और जो लड़के वाले भी होते हैं वो भी ये चीज़ देख रहे होते हैं कि लड़का पहले पूरा जो है ही शुड बी सेटल्ड इन हिज लाइफ, वो कमा भी अच्छा रहा हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, देन दिल गो फॉर इट। तो ये क्राइटेरिया सेट, पहले तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी कि ये भी नहीं होना चाहिए कि वी शुड वेट फॉर दैट सर्टन टाइम कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेचारी लगा देगा, आधी लाइफ उसी उसमें लगा देगा स्ट्रेस के अंदर, कि ही शुड फर्स्ट सेटल हिमसेल्फ एंड देन वो नए एक जर्नी को रीस्टार्ट कर रहा है, और स्टार्ट करने के बाद उसको फिर शुरू से स्टार्ट करना है हर चीज़, ये चीज़। और सेकेंडली ये कि आजकल एक ये चीज़ भी है कि जिसमें आप जब शादी करने जा रहे हैं तो उससे पहले बहुत कॉमन है कि आप बात कर रहे होते हैं, आप डेट कर रहे होते हैं, आप मिल रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्टअप हो रही है, देन यू गो फॉर दैट रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्टअप हो रही तो ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे यू शुड हैव दैट ऑप्शन कि आप उसको वहीं पे मना कर सकते हैं। और रिलेशनशिप स्पेस की आप बात कर रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक दूसरे को रिलेशनशिप स्पेस, जो एक क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एक क्वालिटी स्पेस देना है कि यू शुड डिसाइड, आई थिंक इट्स बेटर टू डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स बिफोर मैरिज कि मेरे 24 आवर्स हैं, मेरे 24 आवर्स में मेरे 12 आवर्स जो हैं उसके में जो 8 घंटे हैं दैट इज स्पेसिफिक फॉर माई जॉब, उसमें 2 घंटे मेरे फ्रेंड्स के लिए, फिर आपके लिए टाइम है, एंड देन आई केम बैक होम। और जो टाइम बड़ी खूबसूरत बातें जो है ज़ोबिया हमारी दिल की बातें छेड़ रही हैं और दिल के तारों को छेड़ रही हैं, और हमारी मर्द हजरात भी बड़े खुश होंगे कि भाई सब कोई है हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए, कोई खातून आई है, नमक छिड़कने के लिए नहीं आई है। लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं भाई सब ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में बार बार आपको खुशामदीद कहते हैं, और ख़ूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ख़ासकर नौजवानों के मसाइल के हवाले से। ज़ोबिया, अगर हम देखें ना, हमारे नौजवानों में एक स्ट्रेस, आपसे ज़्यादा लोगों की मुलाकातें होती हैं, नई ख़वातीन जो आती हैं, नई नई बच्चियाँ जो आती हैं, बच्चे जो आते हैं। अब एक चीज़ जो आपने ब्रेक में बड़ी खूबसूरत बात की, और मैंने सोचा मैं ये ऑन एयर कह दूँ कि माजी में बहुत सारे लोग रहते हैं कि हाय एक अलग दुनिया उन्होंने बसाई होती है कि भाई साहब मैं बड़ा परफेक्ट आदमी था, और वो जो पड़ोसन थी अगर वो मिलती, उसकी जो स्माइल थी कमाल की थी, आज मेरे 2 बच्चों की अम्मा होती तो ज़िंदगी थोड़ी सी अलग मिलती। ये जो हमारे पास अभी जो आयशा मुझे मिली है,
اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے, یعنی ماضی میں رہنا بڑا خوش ہمیں اچھا لگتا ہے, ماضی کے کردار اچھے لگتے ہیں, جو حال کے کردار ہیں اس کے ساتھ ہم زندگی گزارنا نہیں چاہتے یا زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کے نفسیات پر, آپ کے دماغ پر, اور آپ کی دماغی معاملات جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں نیگیٹو چیزیں زیادہ پیدا ہو جاتی. ہاں, اس میں سب سے پہلے میں چیز کروں گی کہ دیکھیں میموری ہے نا ہماری, میموری ہمارے اوبویسلی برین کے کچھ ایریاز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی دے آر ڈیزائنڈ فار کہ جس میں میموری اسٹوریج ہوتی ہے. اب اس میں ہمارا ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے. اب ہوتا یہ کہ ہمارا جو بھی ایونٹ ہوا ہے, سم ٹائمز وی جسٹ فوکس آن سم ایونٹ, تو وہ کانشیسلی وی آر اویئرڈ آف دیٹ تھنگ. کچھ ایونٹس ہیں جن کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے لیکن وہ انکانشیسلی ہمارے اندر ایبزارب ہو رہے ہوتے ہیں, تو میموری اسٹوریج وہاں پہ ہو رہی ہے. اب جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پاسٹ کے ایونٹس کو ریکال بیک کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو اور یہ نیچرلی بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وین یو آر الون, اور یہ آپ موسٹلی دیکھیں کہ وین یو آر الون دین آپ اپنے پاسٹ کے میموریز کو جو ہے نا ریٹریو کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس پہ کیا ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن پازیٹیو ہوگی تو اف یو آر ان دیٹ موڈ تو آپ اس کو ریٹریو بیک کریں گے. اگر آپ کی اس کے ساتھ نیگیٹو ایسوسیشن ہے اور آپ کا موڈ تھوڑا اپسیٹ ہے دین آپ نیگیٹو میموری کو ریٹریو بیک کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اٹ ہیز سم کنیکشن, اور یہ اکیلے رہنے میں زیادہ ہوتا ہے. اب جب آپ وین یو آر بزی, یو آر ان یور روٹین ورک اور آپ بزی ہیں, تو آپ کبھی بھی پاسٹ کو بیٹھ کے ریکال بیک نہیں کریں گے. تو یہ تھوڑا سا چیز ہے کہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاسٹ کو ریٹریو بیک کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بھی ریٹریو کریں گے یو آر الون ایٹ دیٹ ٹائم. تو کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. میرا ایک آپ سے شروعات میں ایک سوال تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ اکثر ایک تصویر آتی ہے کہ میں بہت سٹریس میں ہوں, میں بڑی ڈپریس ہوں. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کس قسم کے نوجوان آتے ہیں, لڑکیاں لڑکے, کون سے مسائل ہیں جس پر ان کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا والدین سے دوری کے مسائل یا شیئرنگ کا معاملہ ہے, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر وہ والدین سے ڈسکس کی جائے تو اس کا حل نکل آ سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسکرین پر یہ بھی بتائیں ذرا. میں بالکل اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گی. ہمارے پاس جو موسٹلی اب کرنٹلی آ رہے ہیں, پہلے ایک ہوتا تھا, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے پاس پہلے ایک ایج گروپ آتا تھا. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ تھوڑا ریزسٹنٹ بھی شو کرتے تھے. دے سیز کہ اگر ہم آئیں گے تو کوئی ہمارے اوپر ٹیگ نہ لگ جائے, سائیکوٹک ڈس آرڈر کا کوئی ٹیگ نہ لگ جائے. لیکن یہ تھوڑی چیز اب نارملائز ہو گئی ہے. کووڈ کے بعد تھوڑا سا یہ چیز نارملائز ہو گئی, اور اب ہمارے پاس ایک ینگر جو ایک گروپ ہے وہ بھی آتا ہے, جس میں ٹینز میں جو لوگ بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں, وہ زیادہ آتے ہیں. اور جب ہم ان کا اسیسمنٹ کرتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ دے آر ان ڈیپ ڈپریشن, سویئر ڈپریشن ڈائگنوز ان کو ہو رہا ہوتا ہے, یا ان کو سویئر انزائٹی ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے. اور بیک آف دی اگر اس کے ہم دیکھیں کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ, تو سمپل سی ریزن ہوگی, کیا ہوگا, کسی فرینڈ کے ساتھ بہت اچھی فرینڈ شپ تھی اینڈ ہی جسٹ بروک دیٹ فرینڈ شپ. ریزن کیا ہوگا کہ پیرنٹس کی وجہ سے, پیرنٹس نے اسٹریس دیا ہوا ہوگا کہ میٹرک کے پیپرز ہیں, جو ہے اے لیولس کرنا ہے, بہت اچھے مارکس لے کر آنے ہیں, تو وہ برڈن لیا ہوا ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں. گھر کے بڑے بچوں, پیرنٹس نے پیسہ بہت انویسٹ کر دیا اوپر, فیسز بہت زیادہ دی ہیں, تو ایک بہت اب ہائی ایکسپیکٹیشن ہے اور بچہ سے ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں ہوتا رہا. پھر تھرڈلی کہیں نہ کہیں جب ہم اسکرین ٹائم کا پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ٹائم یو آر اسپینڈنگ آن یور اسکرین, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ دن میں 12 گھنٹے بچہ اسکرین کے اوپر ہے. اس میں اگر اسائنمنٹس بھی, اگر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ہاف ٹائم ایگزیکٹلی اسائنمنٹس ہیں, میں کچھ سرچ کر رہا ہوں, میں ایگزام ریلیٹڈ مٹیریل کچھ سرچ کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. ضروری تو نو ڈاؤٹ ہے, مطلب ضروری نہیں بھی ہے, لیکن انہوں نے ضروری بنائی ہوئی. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے, اس کی انٹری زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں, زیادہ تر نوجوانوں کی میں اگر بات کروں, اگر مجھے یاد ہے تو ہمیں بھائی صاحب بیبے گھر سے نکال لیتی تھی, اور بہت سارے دوست تھے میرے, ابھی بھی بہت سارے ہیں. یقین مانے کہ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو ہر طرف سے ہر پتھر اٹھاؤ تو میرا دوست ہی ہوگا, اور میرا نام ویسے میت ہے تو میت کے ہر میت بہت ہیں. سو ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ اب لائف بڑی محدود ہو چکی ہے, ایک اکیلے کمرے میں بیٹھنا, ایک اکیلے رہنا, پھر موڈ کا سوئنگ ہونا. کیا وجوہات ہیں کہ اندھیرے میں رہنا, موڈ کا سوئنگ ہونا, اچانک آپ نے بات کی اس کا موڈ سوئنگ ہو گیا, یہ چیزیں بھی کیا کس چیز کی علامت ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کو بھی ایکسپلین کریں, اور کیسے آپ نے آپ کو اندھیروں سے نکال کر, ایک اکیلے کمرے سے نکال کر, ایک نہیں تو دو, مطلب زیادہ دوست اگر آپ نہیں رکھتے تو ایک دو رکھیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں
تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسا ٹپس ہونا چاہیے اور یہ علامت کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. اٹس ناٹ سو انسٹنٹ کہ آپ ایک دم سے یو جسٹ سے کہ میرا آج دل کر رہا ہے اندھیرا کمرہ کر کے بیٹھنے کا یا یہ کرنے کا. یہ سلولی اینڈ گریجولی دس پروسیس گوز آن ان سائڈ یور سیلف. اب وہ کیا ہوگا کہ اس کی کوئی ایکسٹرنل کاز بھی ہو سکتی ہے, کچھ انٹرنل کاز بھی ہو سکتی ہے, اینڈ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ دونوں ریزنز ہو سکتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو جس کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, دا پرسن ہو از گوئنگ تھرو ود دس, ہی از ناٹ کیپیبل آف آئیڈینٹیفائنگ اٹ. تو اس کو سمجھ نہیں آتی, ہی از ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ کہ ایکسٹرنل کاز میں نے کانشیسلی یا انکانشیسلی کچھ ایسی چیزیں ایبزارب کر لی ہیں جو کہ مجھے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ نیگیٹیولی چین میری کنیکٹ کر رہی ہیں. تو جو بھی ریزن ہے وہ جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, دین یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ کہ یس, یہ جو میں روم اندھیرا کر کے بیٹھ رہا ہوں یا میرے موڈ سوئنگز ایک دم سے آ رہے ہیں, ایک دم سے سوئچز آ رہے ہیں, تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. ہاں, اگر اس کو ان نوٹس کیا جائے, اگر اس کو آپ نوٹس نہیں کر رہے, اس کے اوپر ورک نہیں کر رہے, تو لیٹر آن جا کے اوبویسلی یہ کچھ ہمیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں جس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اگین وہی کہ صرف ہم ایک موڈ سوئنگ کو نہیں دیکھیں گے کہ موڈ سوئچز آ رہے ہیں, صرف ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج اندھیرا کرنے کا دل کر رہا ہے تو ہی از انٹو اٹ. اور بھی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ لیٹر آن کہیں جا کے بائی پولر ڈس آرڈر از ون آف, جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. ایک چیز جو آپ نے ایک پوائنٹ پہ بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں, سب میں کہا جاتا ہے, ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مشتاق صاحب کا بیٹا ہے نا, وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے, بہت زیادہ تیز ہے, آپ کو ککھ نہیں آتا ہے. پھر بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا کزن جو ہے نا وہ آگے نکل گئی اور آپ زیرو کے زیرو رہیں. اب وہ بچے پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ایک والد کا کیا رول ہونا چاہیے, ایک ماں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ آپ کمپیریزن کر کے کسی کو ٹونٹ کر کے, اچھا یہ ٹونٹ پہ بھی بات کریں گے خواتین, اب پھر کہیں گے کہ خواتین آج کل مردوں میں بھی بہت زیادہ یہ معاملے آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ بچوں کو کتنا سٹریسفل کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایوری ہیومن بینگ, ایوری انڈیویجول ہو از بورن, جو کہ اس دنیا میں آیا ہے, اس کے اپنے اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے جب اپنے اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہیں تو ہی از بورن ود ہز اون یونیکنیس. ہم نے ان کو پالش کرنا ہے. اگر, اور یہ بہت کامنلی, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ بہت کامنلی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جیسے ہی بچہ بڑھتا جائے گا تو جو گھر میں اگر 2-4 بچے اور ہیں تو ہم اس کو کمپیریزن کی طرف لے جائیں گے, اور اس میں پیرنٹس ہی موسٹلی انوالو ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھ لیں کہ ان اویئرڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کہ بچے کے اندر جو اینگر ایشوز آ رہے ہیں, جو اسٹبرنس کریٹ ہو رہی ہے, جو اریٹیبلٹی آ رہی ہے, اور جو لو پرفارمنس آ رہی ہے, دیٹ از بیکاز کہ وہ کمپیریزنس کے اندر اس کو بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ پیرنٹس کو تھوڑا اویئر ہونا ہے کہ چاہے بچہ جو ہے گھر میں 3-4 بچے ہیں, اگر ایک ہی ایج گروپ کے ہیں یا ایک ہی کلاس میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں, ایون ٹیچرز بھی, دے شوڈ ناٹ کمپیئر دیم ود ایچ ادر. آپ صرف یہ چیز مائنڈ میں رکھو کہ دے ہیو دیئر اون یونیکنیس, دے ہیو دیئر اون اسکلس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کی میتھس اچھی ہے, لازمی نہیں کہ کلاس میں اگر 30 بچے ہیں تو 30 کے 30 بچوں کی میتھس اچھی ہوگی. کسی کی کریٹیو اسکلس بہت اچھی ہوں گی, کسی کی انگلش بہت اچھی ہوگی. تو لائک دے ہیو دیئر اون یونیکنیس. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپیریزنس کے اندر ڈال دیں, اس کی اس یونیکنیس کو دیکھیں. دیر آر مینی اسسمنٹ ٹولس جس میں ہم ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ میں دیکھتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے, وہ ہائی لائٹ کر دیے جاتے ہیں, اور آپ ان کو پالش کریں. اور جب وہ پالش ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک بچے کی اپنی انٹرنل پرسنالٹی کو باہر نکالتے ہیں. زوبیہ, میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ٹائم کم ہے اور آپ سے جو ہم نے گفتگو کی, آپ میں خود بہت سیکھنے کو ملا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا, لیکن جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت سا پیغام جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو دیں. میں سب سے امپورٹنٹلی میں جو آج کل دیکھتی ہوں کہ آج کل ہم صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ یا تو ہم پاسٹ کی چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے فیوچر کنسرنز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم فیوچر کو لے کے اپنے پریزنٹ کو ختم کر دیتے ہیں. تو بی فوکسڈ آن وٹ یو آر ڈوئنگ, بی فوکسڈ آن وٹ کرنٹلی از گوئنگ ان ٹو یور لائف. تو اگر آپ اپنے آج کے اوپر فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو آنے والا کل ہے وہ امپروو ہو جائے گا. پاسٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن پاسٹ میں جتنا اسٹے کریں گے, اگر اس کے ساتھ نیگیٹو میموریز اٹیچ ہیں تو اس سے آپ کا پریزنٹ بھی خراب ہوگا اور آپ کی فیوچر پلاننگس بھی خراب ہوگی. تو اسٹے فوکسڈ ان یور پریزنٹ, اسٹے فوکس وٹ یو ہیو, اور اگر آپ اس کو امپروو کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے لائف میں سیٹسفیکشن آئے گی, اور جب سیٹسفیکشن آئے گی تو آپ انٹرنلی سیٹسفائڈ ہوں گے اور اپنی چیزوں کے اوپر اچھے سے فوکس کر سکیں. بہت ہی خوبصورت پیغام زوبیہ نے دیا کہ بھائی صاحب, اگر آپ ماضی کے قصے کہانیوں سے انجوائے کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں
کوئی چیز آپ کو درد، آپ کو تکلیف دیتی تو نکلی ہے، ماضی سے نکلی، جو لمحہ گزرنے والا ہے، جو گزر رہا ہے اس کو خوبصورت بنائیں۔ اگر یہ لمحہ خوبصورت ہوگا تو یقین مانے آپ کا مستقبل بھی خوبصورت ہوگا۔ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستو، موسم بدلا ہے، بدلے موسم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو رہن سہن کا ڈھنگ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن خاص کر ملبوسات کی بات کی جائے، فیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو بہت سارے رنگوں کی انٹری ہوتی ہے، بہت سارے نئے نئے برانڈز کی انٹری ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جینز پہن لی اور اوپر سے کوٹ شوٹ پہن کے آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ تو لیا، لیکن سردیاں جب گرمیاں آتی ہیں تو اس کے حوالے سے، فیشن کے حوالے سے بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فیشن ڈیزائنر ہیں، مختلف انسٹا اور سوشل میڈیا پہ آپ ان کو بڑا ایکٹیولی دیکھتے ہیں۔ قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں۔ خود کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں پھر کون سے ایسے ملبوسات ہوتے ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ڈیزائن آتے ہیں پرنٹس کے حوالے سے، تو گرمیوں میں زیادہ چیزیں مختلف کلر، ڈارک یا کس قسم کے کلر پہنے جاتے ہیں، یا ہلکے پھلکے کلر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ زیادہ تر ہلکے کلر پریفر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہلکے کلر کی وجہ سے نا ایک تو آپ گرمی جذب نہیں ہوتی اور وہ آپ کو جو ہے نا گرمی لگتی نہیں ہے، اچھا تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو پرنٹڈ کپڑے ہوتے ہیں اس پہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اچھا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لان پر فوکس کریں، کاٹن پہ ڈریسز پہ کریں، اچھا تو ہم اس کی کلیکشن لانچ کریں۔ اچھا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے، یعنی ہر چیز کے حوالے سے، کیونکہ خواتینوں کو یہ ڈپارٹمنٹ ویسے خواتین کو میں نے سنبھال لیا ہے، لیکن فیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ابھی آج کل کچھ اس سے پہلے پچھلے سال بھی انٹری تھی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شلوار وائٹ کلر ہوتی تھی تو قمیص بلو کلر کی ہوتی تھی، ڈیفرنٹ کلر، دوپٹہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے تو ایسے ہی پورا کا پورا کلر، قمیص شلوار جو ہے وہ بھی ایک جیسے، دوپٹہ بھی ایک جیسا، تو کیا یہ انٹری ابھی تک ہے یا ابھی چینج ہو رہی ہے؟ ابھی تک یہ انٹری ہے، کیونکہ اس پہ ہی آپ کا کنٹراسٹ پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ کرتے ہیں کہ 2 کلرز کا کنٹراسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کلر کمبینیشن پہ فوکس کرتے ہیں۔ اچھا لیکن اگر آپ ایک پورا فل شلوار قمیض ہوگی تو اس پہ کر لیں، اور پرنٹڈ کڑھائی ہوگی، امبرائڈرڈ والے پینلز پہ کام کر لیں تو وہ ایک شلوار قمیض بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا مطلب میں دیکھتا ہوں کیونکہ ہم مردوں میں تو یہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ جو کچھ ہمیں ملا پہن لیا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ فیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن لڑکیاں بڑا خیال رکھتی ہیں اور وہ کہتی کہ بھئی سب ہم نٹکٹ سی، نازک سی، خوبصورت سی نظر آئیں۔ ظاہری بات رب نے ایک خوبصورت ایک خاتون کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، سو اپنی اس نزاکت کو خوبصورت رکھنے کے لیے آج کل اگر ہم فیشن کی انٹری کی بات کریں تو کون سی قمیض یعنی کون سی شلوار کی انٹری ہے؟ یعنی ہم دیکھیں کہ ماضی میں بمبو ٹائپ آتے تھے، وہ پلر ٹائپ جو ہوتے تھے نا، پھر اس کے بعد ٹائٹ شلوارز آئیں، اب کون سی شلوار کی انٹری ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ بات کریں، اور مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے عرصے رہیں گے اس کے بعد چیزیں چینج ہو جائیں گی؟ شارٹ شرٹس بھی ہے اور لانگ شرٹس بھی ان ہیں۔ اچھا شارٹ شرٹس اس طرح سے ہیں کہ شارٹ شرٹس کے ساتھ آپ نا سیکرٹ ٹراؤزرز کر سکتے ہیں، پیپلم شلوار بھی ان ہے، اور پیپلم کے ساتھ ہم لوگ گھاگرا ٹراؤزرز کر سکتے ہیں۔ آج کل شرارہ بھی بہت ان ہے کہ شارٹ شرٹ کے ساتھ شرارہ اب دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں خواتین کے حوالے سے، اور میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اس نے مردوں کی وہ چیزیں چلائیں۔ بھائی صاحب ہم اس پہ بات کریں گے بعد میں بھی، خواتین کی تصویریں لے کے آئیں۔ سو اچھا اب آپ چاہتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یعنی شارٹس کا زیادہ رجحان ہے اور لمبی قمیضوں کا بہت ابھی بھی ہے، یعنی ابھی وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا ساتھ میں ایک اور چیز میں بات کروں کہ بہت ساری لڑکیوں کو جینز پہننے کی بھی خواہش ہوتی ہے، جی۔ تو جینز اگر آج گرمیوں میں پہنے تو کس قسم کی جینز پہنی چاہیے؟ کیونکہ گرمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ کون سی قمیض جو ہے وہ زیب تن کریں؟ وہ کرتی اور ساتھ میں نا جینس ہوتی ہے۔ کرتی جو ہوتی ہے نا وہ شارٹ شرٹ بھی چل رہی ہے اور لانگ بھی چل رہی ہے، کیونکہ موسٹلی جو ہماری یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آج کل اسی پہ ہی کمفرٹیبل ڈریس پہ نا فوکس کرتے ہیں، تو ہمارے ایسے کسٹمرز بھی آتے ہیں، دھونے بھی نہیں پڑتے ہیں، 2-3 دفعہ پہن لیتے وہ ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں۔ اچھا اس میں کمفرٹیبل بھی رہتا ہے۔ اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کو اس وقت جو آپ بات کریے کہ اب خاص کر کلرز کی بات کی جائے، کلر میں اب
کیا یہ چیز میچ کرے گی آپ کے چہرے پر کہ آپ کا رنگ گورا ہے, سانولا ہے یا کالا ہے؟ 3 قسم کے کلرز ہوتے ہیں لائف میں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے وہ گوری چٹی ہے آپ جیسی, تو اس کو کون سا کلر پہننا چاہیے؟ جو سانولی ہے میری طرح اس کو کون سا کلر جو ہے سوٹ کرے گا؟ یا جو تھوڑی بہت لک اس کی ڈارک ہے تو وہ کون سا کلر, اگر اس کو کیا ڈارک کلر پہنے چاہیے, لائٹ کلر پہنے چاہیے؟ جیسے ساملی ہیں, برٹش کمپلیکشن ہو, تو وہ جو ہے نا موسٹلی ان کو پہنا, ان کو اس طرح کا کلر پہننا چاہیے کہ جیسے پرپل کلر ہے یا بہت ڈارک کلرز ہیں وہ ان پہ سوٹ نہیں کرتے. اچھا. تو ان کے ساتھ نا ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے ان کا کلر مطلب نکھرے, اچھا لگے. اب جیسے میرا کلر نظر آئے, ہاں نظر آنا چاہیے. تو جیسے وائٹ کمپلیکشن ہے تو وائٹ کمپلیکشن پہ آپ ڈارک کلر بھی پہن سکتے ہیں اور لائٹ بھی پہن سکتے ہیں. جیسے اسکائی بلو ہو گیا, ڈارک بلو ہو گیا اور ریڈ کلر ہے, آپ کوئی بھی کلر پہن سکتے ہیں کیونکہ اس پہ آپ اچھا لگے گا. اچھا. لیکن جو ساملا اس پہ مطلب جو ویسے کلر میں کوئی کمپلیکشن کوئی مجھے اسپیسیز پہ نہیں ہے, انسان کی انر خوبصورتی ہے, ویسے انسان خوبصورت ہے, رب کی تخلیق ہے. جو ڈارک کمپلیکشن ان کو کس قسم کے کپڑے, اب اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں لڑکے رنگ ان کا بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایسے کپڑے پہنے کہ جس میں رنگ پورا کا پورا اور دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی کون سے کلرز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو کم سے کم یہ جو کمپلیکشن ہے یہ کم ہو سکتی ہے؟ جیسے اب لڑکیوں کا کمپلیکشن ڈل ہے تو وہ پنک کلر کا کنٹراسٹ کر سکتی ہیں. پنک کے ساتھ کریں, وائٹ کلر کا کمبینیشن میں ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ اب آج کل سیزن ہے, گرمیوں کا سیزن ہے, تو ایمبرائڈرڈ پینلز پہ کام ہوتا ہے. ہماری شرٹس ہوتی ہیں اس میں ایمبرائڈرڈ ہم لوگ کرتے ہیں, اور شرٹس ہوتی ہیں اور ساتھ میں جو ایمبرائڈرڈ ٹراؤزرز ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کا پہن کر سکتی ہیں. اور میرون کلر تو ان پہ بہت برا لگے گا کیونکہ وہ وائٹ کمپلیکشن جو بہت زیادہ ہو نا تو اس پہ اچھا لگتا ہے. ریڈ کلر بھی. آپ نے ایمبرائڈرڈ کی بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آج کل پھر سی ہلکی پھلکی انٹری آ چکی ہے. ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ کڑھائی بہت کی جاتی تھی, بہت سارے لوگ اس قسم کے کپڑے پہنتے بھی تھے, خواتین. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب میرے گاؤں آتے تھے ملتان سے اور مختلف علاقوں سے لوگ, تو پورا کا پورا گلا لڑکوں کا بھی جو ہے نا کڑھائی ہوئی ہوتی تھی. اس وقت عطا اللہ خان اساخیلوی, جب ہم بچپن کی باتیں ہماری, عطا اللہ خان صاحب جو ہے بڑی انٹری انہوں نے ماری تھی, تو اس وقت یہ فیشن تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرد حضرات کا جو اس پہ تو ہم آئیں گے, خواتین کی ایمبرائڈری جو کہ آپ سے بات کری تو کس قسم کی ہوگی؟ کیا زیادہ ڈارک ہے, لائٹ ہے, کون کون سی جگہوں پہ, قمیص کے اینڈ پہ یا کالرز پہ, کہ کہاں آپ کو ایمبرائڈری زیادہ نظر آتی ہے؟ ابھی موسم گرما جیسے چل رہا ہے اور پیک لیول پہ ہے تو اس کے حساب سے نا ایمبرائڈرڈ ہم کرتے ہیں, لیکن ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلر کنٹراسٹ پہ کرتے ہیں زیادہ, اس پہ ایمبرائڈرڈ ایکسٹرا آرڈنری ہم نہیں کرتے. کیونکہ جتنی ٹھنڈ ہوتی ہے نا اس پہ ہم لوگ زیادہ ایمبرائڈرڈ پینلز پہ کام کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے اینڈنگ ٹچ ہے تو اس پہ ہو, اور ہم کالرز پہ کر دیتے ہیں, بین اس کا ہوتا ہے, اور لڑکیوں کی جو سلیوز ہوتے ہیں اس پہ ہم ایمبرائڈری. تو آج کل یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہے بھی تو لائٹ سا ہے؟ لائٹ ہے. اچھا. اب یہ بتائیے کہ مرد حضرات جو ہیں, ظاہری بات ہے ہم نے بھی تو فیشن انڈسٹری میں رہنا نہیں ہے, فیشن انڈسٹری سے تو دور ہے, لیکن اپنے آپ کو ٹھیک بھی رکھنا ہے, تھوڑا سا صاف ستھرا بھی رکھیں, اپنے آپ کو معاشرے میں چلنا پھرنا ہے تو تھوڑا سا لوگ دیکھیں کہ ہاں اس بندے نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اچھا لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو مردوں کے حوالے سے اب میرے فوٹیج اگر میرا پروڈیوسر دکھاتا تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے, تو کون سی ایسی انٹری ہے مردوں کے حوالے سے؟ مردوں پہ ابھی جو ہے نا سیزن بہت زیادہ گرمیاں چل رہی ہیں تو کرتا ان پہ بہت اچھا لگتا ہے, اور کرتے پہ تھوڑا لائٹ سا ان پہ ایمبرائڈری ہونی چاہیے. ایک موسم کے حساب سے چلتا ہے. اب جیسے اب کوئی ایونٹ ہے تو ایونٹ پہ ذرا تھوڑی ہیوی بھی ایمبرائڈری ہو تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ابھی تو سیزن اگر نارمل روٹین پہ انہوں نے مرد حضرات نے جانا ہے یا کسی بھی روٹین پہ کہیں پہ کام جانا ہے, کام پہ نکلنا ہے, تو تھوڑا سا ان پہ لائٹ کلر کا کنٹراسٹ ہوتا ہے. لائٹ کلر بھی ہم ایمبرائڈری اب بہت سارے مرد ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی اب کلرز کی بات کریں, میری ایک پرابلم ہے, مجھے زیادہ ڈارک کلر اچھے لگتے ہیں, کہ میں زیادہ تر بلیک پہنتا ہوں, اور اسی طرح میں ڈارک بلو مجھے اچھا لگتا ہے, ڈارک قسم کے کلر میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں. گرمیوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ کون سے ایسے کلرز ہیں جس پہ زیادہ فوکس کیا جائے, یا مردوں کے معاملے میں اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے؟ نہیں, مردوں کے بھی میٹر کرتا ہے. اب بہت گرمی ہے تو ان پہ بھی لائٹ کلر زیادہ ان ہے, لیکن یہ کہ بلیک اینڈ وائٹ تو فل ٹائم چلتا ہے, مطلب ونٹر سیزن میں بھی ہوتا ہے اور وہ سمر سیزن میں بھی چلتا ہے. اس کے علاوہ اگر گرمیوں کی سیزن میں دیکھا جائے تو لڑکے اسکائی بلو پہنتے ہیں,
फिर इसी तरह मतलब ब्राउन कलर का कंट्रास्ट पे करते हैं, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी पैनल्स पे काम होता है। और इसी तरह अब मुझे से देखती हैं, अब पहली बार सोशल मीडिया के बाद पहली बार हमारी मुलाकात है स्क्रीन पे। लेट्स सपोज मैंने कमीज शलवार ड्रेस करनी है तो कौन सा कलर आपको लगता है और फिर कौन सी पग दस्तार जो है उसके साथ सूट करेगी? आप जैसे अभी ड्रेस पहना हुआ है तो सूट आपने पहना हुआ है, तो सूट तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, बहुत तो शुक्रिया। शलवार कमीज पे अगर आप कह रहे हैं, शलवार कमीज के हिसाब से मैं जी, बताऊं, जी, जी। शलवार कमीज आप पे अच्छी लगेगी, ब्लैक कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा। उस पे कॉलर्स पे बैंड्स पे काम हो, एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी लाइट सी होनी चाहिए, और दस्तार शॉर्ट कौन शर्ट सी हो। कलर की अच्छी लगेगी? दस्तार उसके साथ ब्लैक कलर की अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, एम्ब्रॉयडर्ड होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो मैं बड़ा एम्ब्रॉयडर्ड से बड़ा तंग हूँ। बहुत सारे फैशन सरदार जो है फैशन इंडस्ट्री में तो वो करते भी हैं। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपने जो बात की कि चाहे वो रंग है, ये मौसम के लिहाज से बदलते, अब जो सर्दियों का मौसम आता है तो इसमें कौन से ये लाइट वाला सीन ख़त्म हो जाता है और डार्क पे लोग चले जाते हैं? सर्दियाँ जो है ना, एक्चुअली सर्दियों में ना डार्क कलर ही इन होते हैं, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे अच्छा। ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ब्लू, इस तरह से। फिर मैरून के साथ वाइट कलर का कंट्रास्ट, मतलब मैचिंग की जाती है, इस तरह से होता है। और जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें मोस्टली हमारा कंट्रास्ट ये होता है कि हम कंट्रास्ट पे कम फोकस करते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं लाइट, और लाइट कलर के कंट्रास्ट पे कपड़े होते हैं, जैसे कि पिंक कलर इन है, स्काई ब्लू है गर्ल्स पे, और इसी तरह से वाइट कलर लड़कियां मोस्टली पहनती हैं, लाइट कलर की, अभी क्योंकि आपने उसमें एक गर्मियाँ बात कम की होती कि हैं। जो मतलब कंफर्ट लेवल भी आपको होना चाहिए, चाहे आप ऐसा ही जीन्स है। पहनते हैं, कमीज शलवार पहनते हैं, नौजवान जो लड़कियां आपको इस वक्त देख रही हैं, कौन सा कलर जो जीन्स का है, यानी आपने पहनना है और आपने यूनिवर्सिटी जाना है, कंफर्ट जोन में आप रहती हैं, आप कहती हैं कि भाई साहब इसके साथ ये कुर्ता पहन लो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जीन्स है जिसके साथ ये कलर पहना जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, और जीन्स कौन सी ऐसा, यानी कौन सी ऐसी जीन्स है जिसका ये कलर इस वक्त एंट्री मार चुका है मार्केट में? ब्लू जीन्स के साथ वाइट कलर की कुर्ती अच्छा लड़कियों पे अच्छी लगती है। अच्छा। उसके अलावा स्काई ब्लू कलर की कुर्ती भी अच्छी लगती है, और जीन्स मोस्टली लड़कियां ब्लू पहनती हैं, ब्लैक भी अच्छी लगती है, लेकिन मोस्टली ब्लू इन है। अच्छा, ब्लू ज़्यादा हाँ, इन है ऐसा तो ही ये। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारी लड़कियाँ जो उम्र में थोड़ी सी बड़ी हैं, जी जो उम्र में छोटी हैं, आपने उनको तो कह दिया, जो बड़ी उम्र के लिए क्या वो भी ब्लू पहने या कोई और कलर? नहीं, वो ब्लू पहन सकती है, उन पे अच्छा लगता है, लेकिन अपनी एज के हिसाब से, मतलब पर्सनैलिटी जैसी होती है। कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, कुछ की लॉन्ग होती है, तो हाइट भी मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी भी काउंट की जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइटेड हैं तो उस पर तो हर कलर ही अच्छा लगेगा, और अगर आप स्मार्ट हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको मतलब मैं जो देखता रहता हूँ लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों की हाइट, क्योंकि जी जनरेशन की अगर बात की जाए तो हाइट बड़ी कम आ रही है, एक गैप आता रहता है बीच में, पहली जनरेशन की बड़ी हाइट थी, फिर दूसरी की कम, तीसरी की ज़्यादा, तो ये गैप आते रहते हैं। ऐसा ही है। अब जो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चियों की जो हाइट है बड़ी कम होती है, लेकिन अगर उनका वेट लाइट है तो उनके साथ जीन्स सूट करती है, लेकिन अगर ज़्यादा उनका वेट ज़्यादा है तो फिर उनके साथ जीन्स सूट नहीं करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो छोटी हाइट की बच्चियाँ हैं, क्या उनको जीन्स पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए, उनकी हाइट मज़ीद दबेगी, या अगर वो कमीज शलवार पहनती हैं तो फिर वो ज़्यादा सूट करेगी? ज़्यादा शलवार कमीज़ उन पर सूट करेगी। अगर वो जीन्स पे अभी भी फोकस करती हैं तो बैगी जीन्स चलती है, वो ज़्यादा टाइट ना पहने, फिटिंग में ना पहने। वैसे भी आजकल गर्मियों का सीज़न है तो फिटिंग वाले ड्रेसेस वैसे भी नहीं चलते, खुली डुली जीन्स जी, आई हुई हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने बात की कि ड्रेसिंग जो है कमीज शलवार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल फैशन को अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, यानी ख़ासकर लड़कियों का जो लिबास है वो बड़ा शॉर्ट किस्म का आया हुआ है, और उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि शॉर्ट कमीज़ हैं और खुली डुली शलवारें हैं। जी अब जो छोटी हाइट की बच्चियां हैं वो जब पहनती हैं तो और कम उम्र लगती हैं, तो उनको आप क्या कहती हैं कि क्या वो उसी को बरकरार रखे या कोई लॉन्ग टाइप कमीज अगर वो सिलवाती हैं तो वो क्या आप डिसाइड करेंगे? क्या लॉन्ग मतलब ड्रेस हो, उसके साथ उनकी जो है ना चूड़ीदार पजामा, उस पर वो ज़रा स्मार्ट लगेंगी और वो अच्छी मतलब
हाइटेड लगेंगे, यानी चूड़ीदार पजामा हो, लॉन्ग कुर्ता हो, हाँ। तो वो उनकी हाइट हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे बढ़ती है। शॉर्ट पे अगर वो छोटे छोटे बच्चे हाँ नहीं, उसमें नहीं लगेंगी। हाँ हाँ, अच्छा। वैसे तो जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इस किस्म की चीज़ें एंट्री है और मज़ीद चीज़ें चेंज होने वाली थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते जो हमारे देखने वाले हैं उनको एक अच्छा सा पैगाम आप देखिए कि जाए कि भाई साहब ये कलर्स हैं जिसका चुनाव करके बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी में अपनी शख्सियत को निखार कर सकते। तो मैं चाहता एक पैगाम भी आप जाते जाते दे दें। जी, मैं सबको ये कहूँगी कि आपका जो एक आपका पैशन है उसको आप ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें और पैशन की तरफ अपने आप को लेके आएँ। और इसके अलावा आजकल गर्मियों का सीज़न है तो कोशिश करें कि ज़्यादा फजूल में आप लोग बाहर गर्मी में ना फिरें, और जब आप मौसम ठीक हो तो फिर आप कोशिश करें कि आप बाहर निकलें और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप एक अच्छे ड्रेसिंग करके आप अपने। बहुत शुक्रिया। क़ुर्रतुल-ऐन हमारे साथ थी और ख़ासकर फैशंस के हवाले से कि मार्केट में इस वक्त कौन कौन से फैशंस की एंट्री है, कौन सी कमीज़ लंबी पहननी है, कौन सी शॉर्ट पहननी है, कौन सी जीन्स का कौन सा कलर आप पर सूट करता है। तो बड़ी खूबसूरत उनके साथ गुफ्तगू रही। नाज़रीन, आज हम आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन आपके कमेंट सेक्शंस का हमें इंतज़ार होता है कि आपके कमेंट सेक्शन में आप हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या रिमार्क्स देते हैं। हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, हम उसको पढ़ते भी हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में आपकी जो राय है उसको भी शामिल किया जाए और आप इस प्रोग्राम में जो बदलाव देखना चाहते हैं उस बदलाव को भी हम मद्देनज़र रखते हुए उसमें भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो इन आपकी ज़रूरत होगी आपकी राय की। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।